बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत बहुत नासाज है, पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से मौसम तब्दील हो रहा है, इस वजह से शायद या फिर वो एकदम से गर्म सर्द होते हैं, एसी की हवा लगती है। आपको अभी तक रास नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा। कराची की हवा रास आ गई है, वेदर रास नहीं आ रहा। ये बड़ा बारीक और कहते हैं ना बड़ी गहरी बात की है साइंस ने, समझने वाले समझ गए होंगे। तो बहरहाल हम मौसम का जिक्र कर ही रहे हैं, तो मौसम हम देख रहे हैं कि वैसे तो ओवरऑल मुल्क में बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। कहीं पर बारिश है, कहीं पर बर्फबारी है और कहीं पर गर्मी है। समझ गए होंगे आप गर्मी से मेरी क्या मुराद है। तो पंजाब और केपी की बात कर रहे थे हम, वहाँ पर तो बड़े ठंडे ठार रोज़े गुजर रहे हैं और जिस तरीके से कहते हैं ना बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। और हम इस पर इतने हैरान ना हो, क्योंकि ये जो पूरा मौसम है, ये जो मंथ हैं, ये होते ही सर्दी के हैं। यानी मार्च में आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि स्प्रिंग सीज़न जो है उसका आगाज़ होने लगता है, बट प्लेजेंट सा वेदर रहता है ओवरऑल। मगर हमारी कराची में स्प्रिंग कब आया, कब आएगा, कब नहीं, लेकिन गर्मी आ गई है। तो हाँ जी, पंजाब केपी की बात कर रहे थे। जी, हम पंजाब और केपी की बात कर रहे थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी हो रही है। ओकाड़ा, चिन्योट, डस्का, जलालपुर, भटिया, हुजरा शाह मकीम, खुशाब, भक्कर और लकीर मरवत में बादल बरस रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई की है। अच्छा, और जो बर्फबारी है आपको पता है वो कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है जी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। खूबसूरत मंजर। पेशावर, बन्नू, कोयटा, जियारत, कश्मोर, लाड़काना और सक्खर समेत बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान है। अच्छा, यानी कि सक्खर में भी बारिश होगी, यानी सिंध में कुछ इलाके समझ लें वहाँ पे बारिश हो रही है। और कराची जो कि सिंध का हिस्सा है, उसमें कराची में मुझे असरात नजर तो नहीं आ रहे। मतलब बादल भी नहीं थे ना, अब तो बादल भी नहीं, तो आसमान आप देखें तो कहीं पे क्लाउड भी नहीं दिखाई देते, सिर्फ और सिर्फ सूरज नजर आता है। तो ये सारे कराची के मसले हम आपको डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल आप वेदर एंजॉय कीजिए। और बड़े कहते हैं ना, इस मंथ में रमज़ान आया है कि जब सीज़न अच्छा है, बारिश भी हो रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है। तो ये हमारे शुमाली इलाका जात जो हैं बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आई थिंक अब आई डोंट नो, अभी तक कुछ इस बारे में ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन ईद की जो छुट्टियां साइम आएंगी, मुझे लगता है कोई एक अच्छा वीकेंड मिलने वाला है सबको, जिन्हें ईद की छुट्टियां मिलेंगी। लॉन्ग वीकेंड होगा और जो लोग जाना चाहें घूमने फिरने तो बड़ा ही जबरदस्त सीजन हो सकता है। लेकिन ये है कि हमने पहला अशरा सुकून से अच्छे मौसम में गुजार लिया वैसे, है ना, ये अच्छी चीज थी कराची के अंदर। बिल्कुल। अब गिलगित, जी हाँ, गिलगित की क्या बात कर रहे हैं आप? मैं गिलगित ये बात कर रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में भी अब हम बता रहे थे आपको कि वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो जी वहाँ पर 4 नायाब बर्फानी तेंदुए नजर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। बर्फानी चीतों की जी शानदार तस्वीर वाइल्ड लाइफ वॉचर सखावत अली और में घूम रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, चीफ कंजर्वेटिव पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से ये फुटेज हासिल की है। और माहिरीन के मुताबिक बर्फानी तेंदुए दुनिया के नायाब और मादूमियत के खतरे से 2-4 जानवर में शामिल होते हैं और आलमी इदारे इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। तो भाई आप ये मंजर देखें, पहली नज़र जब मेरी पड़ी ना तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी बाहर कोई डॉक्यूमेंट्री का मंजर देख रही हूँ, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं और ये नायाब नस्ल के तेंदुए हैं ये। तो इनको ज़ाहिर है अब वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है वो अलर्ट हो गया होगा और इनको भाई ऐसा ना हो कि शिकार कर दिया जाए, तो ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये कि ये जो ब्रीड है ये एक्सटेंड भी होने वाली है, मादूमियत के करीब ये ब्रीड है। यहाँ पे इस खबर में ये भी है बताया गया और इसके पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इट्स वेरी रेयर। चले, जब हम अब माहौल की बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं, तो ज़रा हम ओवरऑल जो हमारी इन्वायरमेंट है जिसके लिए हम देख रहे हैं दुनिया भर में बहुत कोशिशें होती हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए। एक समिट का इनेकाद किया जाता है जिसको हर साल जो है वो उसका इनेकाद किया जाता है। लेकिन ब्राज़ील में इस बार जो COP30 होनी है उस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है वो होस्ट हैं, उन्होंने तमाम लोगों को इन्वाइट किया हुआ है, लेकिन अमेज़न के हज़ारों दरख्त काट दिए गए हैं। एक ऐसा इजलास, अब आयरनी चेक कीजिए कि एक ऐसा इजलास जो कि हो ही माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर आए, उसके इनेकाद के लिए आपने दरख्त काट दिए। और दरख्त आपको क्या फराहम करते हैं? अपना साया फराम करते हैं, ऑक्सीजन फराम करते हैं, क्लीन करते हैं आपकी इन्वायरमेंट को और खूबसूरती और सब्जा बिखेरते हैं। और इतनी हज़ारों की तादाद में दरख्त काट लेना,
یہ تو بڑا ہی المیہ ہو گیا اور بے شمار حیات کہتے ہیں نا حیات کی پناہ گاہ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف ایک قدرتی ڈھال جنگل کو اور درختوں کو مانا جاتا ہے. بالکل صدف, اور جب میں نے یہ خبر سنی تھی میں بہت سرپرائز ہوا تھا کہ ایک ماحولیاتی کانفرنس ہے اور آپ نے ڈفرینٹ ملکوں سے جو ہے وہ نمائندے آئیں گے اس میں شریک ہونے کے لیے. جسٹ فار دیٹ آپ نے جو سڑک بنائی, بیسکلی جو سڑک جاتی تھی نا اس کانفرنس کے لیے, اس ہال کے لیے, اس پوری سڑک پہ جتنے بھی درخت تھے ان تمام درختوں کو ڈیمالش کر دیا گیا. اور اب آئی گیس اٹس 2025 اینڈ ایوری بڈی نوز کہ درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے اور درختوں کو کاٹنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. ہم نے اب دیکھیں بھی اس کے نتائج بھی دیکھے, کانسیکوینسز بھی دیکھے. اب یہ درخت کاٹنے کے بعد کیا ڈسکس کریں گے کہ جی ہمیں درختوں کو بچانا چاہیے, ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے, ماحول کو پرزرو کرنا آئی تھنک کافی بیک لیش آئے گا. بہت بیک لیش آلریڈی آ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بہت بیک لیش آ رہا ہے چیز کا. ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی بائیکاٹ ہی کر دے, کیونکہ امریکہ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, ڈونلڈ ٹرمپ آئی ڈونٹ تھنک سو ان کا کوئی ایسی کوئی خاص پالیسی ہے ماحولیاتی تحفظ کے لیے, لیکن بہرحال دوسرے ممالک جو ہو سکتا ہے وہ اس پر کافی زیادہ معاملے کو ریز کریں. چلیں جی, تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں اکثر ملواتے ہیں ننھے منھے بچوں سے جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایسے ذہین پاکستانی بچوں سے کرواتے ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر ہونے والے میتھمیٹکس کے مقابلے میں گولڈ میڈل, سلور میڈل, برونز میڈل, پتہ نہیں کون کون سے میڈلز لے کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور حال ہی میں امریکن میتھمیٹکس اولمپیاڈ کے تحت ایک ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں دنیا کے 45 ممالک سے طلباء شریک ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے 53 سکولز کے 1000 سے زائد طلباء اس مقابلے میں شریک ہوئے تھے. ان میں 4th کلاس کے اسٹوڈنٹ فہد حیات نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. چلیں تو ہم ان بچوں سے آپ کی پھر ملاقات بھی کروا دیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فہد حیات خان جنہوں نے اس مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا, محمد سدیس صالح انہوں نے سلور حاصل کیا, اور کسوہ ادن ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے برونز میڈل حاصل کیا. تو بہت شکریہ آپ تینوں کا, اور کانگریچولیشن, ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں تینوں بیٹھے ہوئے. تو سب سے پہلے جی ہم فہد آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. فہد پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, پھر ذرا ہمیں بتائیے گا کیسے تیاری کی, کیا مراحل تھے اس مقابلے کے, اور آپ نے اس میں گولڈ میڈل بھی جیتا ہے. تیاری ایسے ہوئی کہ پہلے تو ہمارے ادارے نے ہمیں ایکسٹرا ٹائم دیا, اور ہماری ٹیچرس نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی, تو پھر ایسے میں نے یہ گولڈ میڈل ایوارڈ لیا. تو جب کوسچنز آئے تھے آپ کو مشکل لگے تھے کہ ایزی لگے تھے وہ؟ ویسے تو سارے کوسچنز ایزی تھے پر کچھ مشکل تھے. اچھا, جو مشکل تھے ان کی پھر آپ نے کیسے ان کو سالو کیا؟ جو کوسچن مجھے مشکل لگے تھے پھر مجھے یاد آیا کہ ان کا آنسر کیا ہے, تو پھر مجھے اس میں مشکل نہیں ہوئی. اچھا, اس کا مطلب آپ تینوں بچے جو ہے نا بڑے جینیس ہوں گے. میتھمیٹکس تو آپ کی کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا. تو سدیس آپ بتائیے گا آپ کا مقابلہ کیسا رہا اور آپ کیسے تیاری کرتے ہیں؟ جو ہمارا ادارہ پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج, اور ادھر ہمیں ایکسٹرا ٹائم دیا گیا اور ہمیں اس ٹائم میں تیاری کروائی گئی. ہماری ٹیچرز نے ہمارے سارے ڈاؤٹس کلیئر کرے, اور میں نے اپنی اور اپنے ٹیچرز کی, اپنے ادارے کی, اپنے پرنسپل اور اپنے والدین کی دعاؤں سے اور ان کی محنت سے یہ سلور میڈل جیتا ہے. میں بہت خوش ہوں, یہ میرا خواب تھا اور آج یہ پورا ہو چکا ہے. ماشاءاللہ, اور یہ آپ کا ایوارڈ ہوا, سلور میڈل آپ کا ایوارڈ ہوا. بالکل مجھے لگا وکٹری اسپیچ سدیس نے ہمیں اس وقت دی ہے. کسوہ بھی ہمارے ساتھ, کسوہ سے بھی بات کر رہے تھے. کسوہ آپ بتائیں کہ کتنی مشکل لگا, کیا آپ کو مشکل لگا اس مقابلے کو سالو کرنا, یا آپ کے لیے آسان تھا, یا باقی کمپیٹیٹرز جو تھے وہ آپ کے ساتھ مطلب آپ کو لگا تھا کہ آپ ان کو ڈیفیٹ کر پائیں گی؟ ویسے ٹیسٹ تو بہت ایزی تھا, ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا تھا. جو تھا وہ ہم نے سمجھا اور ہم لوگوں نے اس کو سالو کر دیا تھا. اچھا, تو ویسے آپ سے کس بار ہم ایسے ہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو بچے اتنے ماشاءاللہ ذہین ہیں, گولڈ, سلور, برونز, تو اوور آل آپ لوگ ٹائم کو, اسٹڈیز کو آفٹر اسکول کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کیا آپ لوگ ہر وقت ہی پڑھتے رہتے ہیں, یا آپ تھوڑا بہت اپنی انٹرٹینمنٹ, کھیل کود, اس کو ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسے بھی ٹائم دیتے ہیں؟
باقی ایکٹیویٹیز کو بھی ہم ٹائم دیتے ہیں کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہماری مائنڈ ریفریشنگ بھی ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور اسپیشلی میتھس اگر آپ پڑھ رہے ہیں پھر تو مائنڈ ریفریشنگ بہت ضروری ہے. فہد ہمارے ساتھ موجود ہے. فہد, آپ بتائیں نا, آپ کو شروع سے میتھمیٹکس پسند تھا یا کوئی اور سبجیکٹس بھی ہیں جن میں آپ کو انٹرسٹ ہے؟ ویسے تو مجھے آل سبجیکٹس پسند ہے, پر سب سے زیادہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ میتھ ہے. میتھس ہے. میتھ میں سب سے فیوریٹ ٹاپک کیا ہے, مطلب کیا اچھا لگتا ہے آپ کو میتھ میں پڑھنا؟ ڈیسیمل چیپٹر. ڈیسیمل چیپٹر. تو کیا بننا ہے آپ نے فہد بڑے ہو کے؟ جی, کیا بننا چاہیں گے آپ بڑے ہو کے؟ سائنٹسٹ. Very بننا nice. چاہیں گے. ویری نائس. اور سدیس, آپ نے کیا سوچا ہوا ہے آگے کیا بننا ہے آپ نے؟ مجھے بڑے ہو کے آرمی ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ میں آرمی بن کے اپنے ملک کی حفاظت کروں گا اور ڈاکٹر بن کے نئے میڈیسنز کی ایجاد کروں گا انشاءاللہ. ویری نائس. اور کسوہ, آپ کے کیا فیوچر پلانس ہیں؟ میں نے آرمی آفیسر بننا ہے. واو, ویری نائس. ابھی سے بچے کتنے کلیئر مائنڈیڈ ہیں اور بچوں کے عزم بڑے بڑے گولز ہیں. دس از ویری نائس. ہم جب چھوٹے تھے, آپ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں تو بھائی میرے لیے میتھس بہت مشکل ہوتا تھا. سیم. سو آپ کا بھی یہی حال تھا ماشاءاللہ. ہم دونوں ایک ہی کیٹیگری کے. آئی تھنک جب بھی ہم یہاں بیٹھے ہم کوئی سائنٹسٹ نہیں بن سکے. اچھا بات یہ بتائیے گا, آپ کو اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے؟ آج کل تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, تو وہاں سے بھی کچھ آپ کو مدد مل جاتی ہے میتھمیٹکس میں, یا یوٹیوب سے؟ کہاں سے ویسے ہیلپ حاصل کرتے ہیں آن لائن آپ؟ ویسے تو مجھے پتہ نہیں ہے, پر ہمارے اسکول میں ہماری ٹیچرز ہماری ہیلپ کرتی ہیں. ٹیچرز ہیلپ کرتی ہیں. تو آپ لوگ فونز یا ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں؟ میں بہت کم یوز کرتا ہوں. اچھا, اور مطلب آپ گیمز وغیرہ, ویڈیو گیمز اور ٹیبلٹ پہ گیمز یا فون کے اوپر سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں, پر بہت کم کرتا ہوں. بہت کم کرتا ہوں. دس از وائی میتھمیٹکس میں دماغ چلتا ہے. کیا اچھا یہ بتائیے گا, آپ لوگوں نے انٹرنیشنلی جو ایونٹ تھا اس میں پارٹیسپیٹ کیا کسوہ, تو اس میں پارٹیسپیشن کے کیا طریقہ کار, کیا پروسیس ہوتا ہے, کن بچوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو مطلب کوئی بھی آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا, کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ تو اپنا اس میں نیم لکھوانا ہوتا ہے, پھر آگے وہ پروسیس وغیرہ کرتے ہیں. اچھا, تو پاکستان سے کتنے بچے شارٹ لسٹ ہوئے تھے, یا آپ کے اسکول کی یہ جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ کا اسکول آپ لوگوں کو پریزنٹ کرتا ہے؟ کوسچن, آپ کے اسکول سے کتنے بچے سلیکٹ ہوئے تھے؟ 11 اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اچھا, اور ان میں سے آپ تینوں نے میڈلز جو ہیں وہ ریسیو کیے, ایسے ہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے بھائی. آپ لوگ بڑے زبردست بچے ہیں, اور کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, کوئی آرمی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگ پاکستان کا فیوچر ہے ماشاءاللہ, ذہین بچے ہیں آج کے. ہم دیکھتے ہیں, ہم خاص طور پہ جب ہم بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی ذہانت دیکھ کے, اور جو ان کے اس وقت کہتے ہیں نا دے آر سو کلیئر مائنڈیڈ کہ انہیں کیا بننا ہے. اس ایج میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کر کیا رہے تھے. اف آئی ریکال, مجھے یاد بھی نہیں پڑتا, بس مجھے یاد ہے میری میتھس اچھی نہیں تھی, ہے نا. بٹ مجھے بھی یاد ہے کہ میری میتھس اچھی نہیں تھی, لیکن بچوں کا ویژن کلیئر ہے, بچوں کے ایمز کلیئر ہیں. دین اگین بچوں کو پتہ چل گیا کہ پلان کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو سیٹ ایمز. شارٹ ٹرم گولز کیا ہوتے ہیں, لانگ ٹرم گولز کیا ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہم نے میڈلز اچیو کیے میتھمیٹکس میں, اور لانگ ٹرم میں ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے. بالکل. تو تھینک یو سو مچ فہد, تھینک یو سدیس, اور تھینک یو کسوہ ہمارے ساتھ تھیں. ہاں جی, اب ذرا ہم آ جاتے ہیں, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کر لی, پڑھائی کی باتیں کر لی. ریالٹی چیک آپ کو دے دیتے ہیں, اور ریالٹی چیک ہے جی مہنگائی. رمضان کے مہینے بھی مہنگائی, اور رمضان میں زیادہ مہنگائی جاتی ہے, اور جیسے جیسے عشرہ جو ہے ایک گزرا اب دوسرے عشرے میں ہے, اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سو کراچی میں مرغی کا گوشت جو ہم نے رمضان کے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کیا اس کی قیمت ہے, 850 روپے فی کلو ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم پنجاب کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی چکن کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اب چینی پر آ جاتے ہیں, تو چینی کراچی میں کہیں 170 اور کہیں 180 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. پچھلے دنوں چینی میں آپ کو یاد ہے کیا ایشو بنا تھا. اور اسلام آباد میں چینی کی قیمت جو ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. تو پھلوں کی قیمتوں کا تو پھر کیا ہی کہنا. سیب 350 سے 400 روپے فی کلو,
کیلے 200 روپے فی درجن، اسی طرح دیگر پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے پھلوں کی، سبزیوں کی، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے وہ سرکاری نرخ سے ہٹ کے اپنے من پسندیدہ ریٹس کے اوپر پھل بھی فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ہم نے چینی بھی فروخت کرنا شروع کر دیا، اور مرغی بھی ہم نے فروخت کرنا شروع کر دی ہے. بھائی ہم تو خریدنے والے ہیں، ہم تو کنزیومر ہیں، اور کنزیومر مجبور ہے، وہ کیا کرے، ظاہر ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اور سرکار سنتی نہیں ہے. سرکاری نرخ الگ ہوتے ہیں اور جو مارکیٹ میں ایک دکاندار قیمت بتا رہے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، وہ دونوں میچ نہیں کرتے. کہا یہ جاتا ہے جی کمیٹی بنا دی گئی ہے کمشنر کراچی نے، اور وہ جائیں گے جگہ جگہ، اور جہاں پر بھی اس طرح ہو رہا ہوگا کہ سرکاری نرخ پہ نئی چیزیں بیچی جا رہی ہوں گی، وہاں پہ چھاپے پڑیں گے، فائن ہوگا، جرمانہ ہوگا. لیکن ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ٹو بی آنیسٹ جو کہ آئی بلیو کنزیومر پروٹیکشن لاز کو نا بہتر طریقے سے نافذ کرنا چاہیے، کیونکہ کنزیومرز کے بھی اب دیکھیں رائٹس ہیں، اور یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ آپ سرکاری نرخ کے علاوہ اپنے من پسندیدہ ایریا کے حساب سے آپ ریٹس کے اوپر چیزیں بیچیں، اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کنزیومر آپ سے خریدے، اور جو کہ کنزیومر جاتے بھی ہیں خریدتے بھی. دین اگین وہی بات ہے کہ ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے تو خریدنا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کنزیومر رائٹس بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، اور کنزیومر کورٹس بھی ہوتے ہیں جہاں جا کر آپ شکایت کر سکتے ہیں. تو مہنگی اشیاء ہم تو بھائی یہ سجیسٹ کریں گے کہ جہاں پر بہت زیادہ منافع خوری کی جا رہی ہے غیر قانونی، وہاں ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ اتنی ضروری نہیں ہے تو ضرور ان کا آپ بائیکاٹ کریں. غیر معیاری اشیاء کی شکایت بھی درج ہمارے یہاں لوگ نہیں کراتے ہیں، اکثر نقصان ہو جاتا ہے. اور جو ایکسپائرڈ پروڈکٹ ہیں وہ بھی کبھی کبھی آپ کے گھر آ جاتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں جا کے دکاندار کہتا ہے جی فلاں نے مجھے یہ دیے تھے، اس کو بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں کنزیومر کورٹس میں. تو بھائی پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں صارفین کا دن منایا جا رہا ہے. صارفین مینز کنزیومر ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن ملکی صارفین کی اکثریت یا تو اپنے حقوق سے مکمل طور پر لا علم ہے، یا پھر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، جس کے باعث روزانہ کروڑوں صارفین کا استحصال ہو رہا ہے. صارفین کو کنزیومرز کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. مختلف شہروں میں قائم کنزیومر کورٹس بھی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے میں ناکام نظر آتی ہیں. ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی 15 مارچ 1962 میں کانگریس میں کی جانے والی تقریر سے متاثر ہو کر منایا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ نے اس دن کو منانے کے آغاز میں 15 مارچ 1983 سے اس کا آغاز کیا. تو جی دکھاتے ہیں آپ کو اس حوالے سے کنزیومرز کتنے اس حوالے سے اکنالجڈ ہیں، اویئرڈ ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. کنزیومر کوڈ یہاں ہے لیکن صرف نام کے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جو دکانداروں وغیرہ کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی بھی جو ہے نا پرچیز بیچارے غریبوں کا کسی کا کوئی ساتھ نہیں دیتے. مجھے نہیں پتا یہ کنزیومر کوڈ کیا ہوتی ہے. نہیں، اس لیے کہ ادھر جائیں گے فائدہ کچھ نہیں ہے، وہ لوگ دھکے ہی کھاتے ہیں. دھکے کھائیں گے، آپ کو کمپلین کریں، آپ ہی کو بلائیں گے، ان کو دکاندار کو تھوڑی بلائیں گے. ہاں اگر یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ شاپ والے اگر ریٹرن نہ کریں تو دین ایز اے کسٹمر مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس سے جا کے بات کرنی ہے. نہیں، اس سے ڈائریکٹ لیبر، آئی تھنک لیبر جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹ آپ کے پاس ایسی آ گئی جو کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے اور ریٹرن پالیسی کے اوپر وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو اپنا رائٹ ہے اس کے لیے آپ کنزیومر کورٹ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اور اپنا رائٹ لیں، تاکہ ایسی جو بلیک شیپس ہیں ان کے اوپر کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا سکے. بھائی آپ اندازہ لگائیں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ کنزیومر رائٹس بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، نام بھی نہیں کورٹس کا پتہ بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں پتا، اور جن کو پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ کنزیومر کورٹس ایگزسٹ کہاں پر کرتی ہیں. تو جی اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں شکیل احمد بیگ صاحب نے، جو کہ چیئرمین کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. شکیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب جیسے ہم نے دیکھا اور سنا بھی آپ نے کہ لوگوں کو کنزیومر کورٹس کا نام بھی نہیں لینا آ رہا، ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتا ان کو کیسے بتائیں، کیسے اویئر کریں، اور جن کو پتا ہے ان کو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کنزیومر کورٹس کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور پھر وہ کیا پروسیجر ہے، کیا پروسیس ہے جب میں نے جانا ہے، کیسے کمپلین فائل کرنی ہے، پھر آگے کیسے اس کو پرسو کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور خاص کر چونکہ آج پوری دنیا میں ورلڈ کنزیومر ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. بیسکلی ہر سال کی ایک نئی تھیم ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تھیم ایک ہی جگہ رکی رہتی ہے کہ جناب مہنگائی یا ملاوٹ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کنزیومر بیچارہ پاکستان کا اپنے آپ کو خود
نہ سمجھنا چاہتا ہے نہ وہ اس طرف قدم اٹھانا چاہتا ہے جہاں اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں. میں اسی چینل پہ بیٹھ کے مجھے یاد ہے میرا خیال ہے شاید صدف بھی تھی اس ٹائم کہ ایک ٹیلر کے خلاف کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں گئے اور اویئرنیس کی کمی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بتا کے تھک گئے کہ جناب بہت آسان ہے. جیسے آپ نے کہا کہ عام کنزیومر کو پتہ کیسے چلے. آج بھی میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگ آج آپ کے پروگرام کو اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور میں بتاتا چلوں کہ واحد کورٹ سے واحد عدالت ہے جس میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو, اور آپ کو جس زبان میں اردو میں انگلش میں سندھی میں جس میں لکھنا آتا ہے اس میں ایک درخواست لکھتے ہیں آپ. مثال کے طور پہ کسی کمپنی کسی آرگنائزیشن یا کسی انڈیویجول ایسے شخص کے خلاف کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے چیٹ کی ہے یا آپ کو بتایا کچھ اور دیا کچھ, خاص کر آن لائن پہ بھی آپ اس کی شکایت آرام سے اس جس ایریا میں رہتے ہیں اس عدالت میں جا سکتے ہیں. بیسیکلی عدالت کیسے کہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا. جی بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. اس وقت کراچی میں 7 ڈسٹرکٹ ہیں اور 6 عدالتیں کام کر رہی ہیں. چونکہ کیماڑی ڈسٹرکٹ ابھی بنا ہے تو اس لیے ویسٹ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اچھا 4 عدالتیں اس وقت سٹی کورٹ میں قائم ہیں. سٹی کورٹ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ایسٹ, یہ 4 عدالتیں اور کیماڑی بھی وہیں پر ہے. اس کے علاوہ جو 2 ہیں کرنگی اور ملیر, یہ دونوں ملیر کورٹ کے اندر قائم ہیں اور ان عدالتوں میں جانا انتہائی آسان ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں, میں برانڈ کا کیا نام لوں, ایک بہت بڑے ہاسپٹل کو پچھلے دنوں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کا فائن ہوا. اچھا جی, کنزیومر کورٹ نے کیا. ریزن کیا تھا کہ وہ اس میں گائنی کا ایک کیس تھا. جب وہ ادھر گئے تو اس میں جو نااہلی ثابت ہوئی ڈاکٹرز کی, ہاسپٹلز کی, تو اس کے اوپر وہ کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں چلا گیا کیس اور نہ صرف اس کو جسٹس ملا, ایک بڑا جرمانہ بھی کیا گیا. اور پھر وہ جو خاتون تھی اس کے لیے علیحدہ عدالت نے کہا کہ اس کو مزید, آپ چونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کو اتنا پیسہ مزید دیا جائے. تو کہنے کا مقصد ہے اگر کوئی, سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ میرا کنزیومر, یعنی کہ میں بھی کنزیومر ہوں اور میرا کنزیومر جو ہے نا ایکٹیوسٹ سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. بیسیکلی ایک تو لوگ یہ سمجھ رہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے پیکج اچھا شکیل صاحب ایک چیز بتائیے گا, ابھی تو مسئلہ ہم جو ڈسکس کر رہے تھے وہ خاص طور پہ جو ایک عام آدمی فیس کر رہا ہے وہ ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پہ کہ وہ مارکیٹ جاتا ہے, مرغی, چکن, سبزیاں, پھل, سب کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور سرکاری نرخ کچھ اور لگے ہوتے ہیں. تو کیا ہم اس کے لیے بھی کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں؟ تو وہ ایکشن کس کے خلاف لیں گے؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں, ہم بڑے پریشان تھے دودھ پر کارروائی کروانے پہ, رسید دیتے نہیں دودھ والے. تو ہم نے سوچا کیا کریں, تو ہم نے کیا کیا کہ آن لائن دودھ منگوایا. اب جس کمپنی سے منگوایا, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس نے اس سے پرچی بنا کے ہمیں دے دی. جب پرچی بنا کے دے دی تو ہم نے اسی پرچی کو اٹھایا, کورٹ میں کیس کر دیا. اب جب کورٹ میں کیس کیا تو وہ ثابت کرے کہ بھائی آپ نے یہ مہنگا دودھ کیوں دیا. ایک عام آدمی تو نہیں اسے پرچی ملے گی نا سبزی والے سے. اب یہ ہو گیا کہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں گوشت کا ایک رسید دی, دکاندار سے رسید لی گئی, اس نے کچی بنا کے دے دی. ہم نے اسی کو اٹھایا کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں لے گئے. اچھا میں کہتا ہوں کنزیومر پروٹیکشن کورٹ تک نہیں پہنچنا چاہتے تو ایک آسان سا بھی رستہ ہے, آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں. اپنے موبائل سے 1299 پہ کال کر دیجئے, 1299 1299. آپ بلیو کریں, میں خود بھی چونکہ وہاں جا کر ہم بیٹھتے بھی ہیں, ہم خود بھی کال سنتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ وہاں کال کر کے وہ اے سی صاحب وہاں پر ڈیلی روسٹر بن گیا ہے, پلس کمپلین نمبر ملتا ہے وہاں پر. یہ کمشنر کراچی نے پچھلے 3 سال سے کر رہا, اور اب جو کمشنر کراچی ہیں سید حسن نقوی صاحب, وہ تو پراپرلی اس کو یعنی اگر ہم ابھی شکیل صاحب کال ملائیں تو لگے گی. جی بالکل کر لیں, 1299. جی کین اینی ون ٹرائی. جی بالکل کریں, 1299 پہ کمپلین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر بھی ہیں, اس کے علاوہ دیگر پی ٹی سی ایل نمبر بھی ہیں. اچھا 1299 اتنا آسان ہے 1299 کہ عموماً لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے. اچھا اس میں صرف آپ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کے خلاف کر سکتے ہیں, اگر کہیں ایسی چیز ہے کہ جو ان سے نہیں ہے لیکن وہ کمپلین لینے کے بعد کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھی فارورڈ کر دیتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیں, کیونکہ ہم سبزی والے سے یا چکن والے سے چکن خرید رہے ہیں, ایک عام آدمی کی بات کریے, وہ نہیں دے رہا پرچی, وہ کچی پرچی بھی نہیں دے رہا. بالکل, جب تو پھر شکایت کس بنیاد پہ ہوگی؟ نہیں بالکل اس کی شکایت ہو جاتی ہے. 1299 کو اس کی پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. 1299 میں آپ خود اس کا ایویڈنس ہے کہ جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اور ریسنٹلی بلکہ میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج سکتا ہوں, بلکہ میں جاتے ہوئے دے کے جاؤں گا. کھڑے ہو کر اب ایک نیا ہم نے اسٹریٹجی شروع کروائی ہے کمشنر کراچی سے کر کے, کہ جو مہنگا سیل کر رہا ہے, سرکاری نرخ سے زیادہ سیل کر رہا ہے, زیادہ پیسے وصول کر رہا ہے, ہم نے کہا کہ اس میں ایک کام کریں, مائکرو فون لے کر وہاں کھڑے ہو جائیں اور وہ سیل کیا جاتا ہے سرکاری نرخ پہ, اور وہاں اس کے پیسے جو ہوتے ہیں اس کو دے دیے جاتے ہیں. یعنی کہ جسٹ از دا نیلامی, لیکن نیلامی میں اس دکاندار کو نقصان نہیں ہو رہا. فرق
اتنا ہو رہا ہے کہ وہ سرکاری نرخ پہ سیل ہو رہا ہے, اور اب یہ مسلسل تمام ڈسٹرکٹ میں یہ شروع کر دیا گیا. اچھا ایک چیز بس لاسٹ اور بتا دیں, بڑے بڑے برانڈز ہیں, نام نہیں کسی کا ہم لیں گے, لیکن جب وہاں سے آپ کوئی ڈریس خریدیں یا کوئی بھی چیز خریدیں تو وہ آپ سے وہ بیگ کے الگ پیسے چارج کرتے ہیں. اچھا نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, میں بتا دیتا ہوں 30 to 40 روپیز چارج نہیں کرنا چاہیے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ لگاتے ہیں, اشتہارات لگاتے ہیں, آپ پیسے دے کر لگاتے ہیں نا, تو اگر میں کوئی چیز آپ سے خرید رہا ہوں تو آپ کیسے مجھے اشتہار آپ اپنا لگا رہے ہیں اور مجھے ہی وہ بیگ دے رہے ہیں, میں چلتا ہوا آپ کی پبلسٹی کرتا ہوا جاؤں, میں پھر آپ کو اس کے پیسے بھی دوں, کیوں دوں؟ اور اس پہ تمام جتنی سویٹس اینڈ بیکرز ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا, اب وہ کسی سے بیک چارجز نہیں لیتے, اور اگر لیتے ہیں تو بالکل اس کے اوپر ہمیں بھی شکایت کر سکتے ہیں, چاہے تو میں نمبر دے سکتا ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں دے سکتا ہوں, واٹس ایپ پہ آپ ہمیں بھی کمپلین کر سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر, کیونکہ اس کی اجازت ہم کسی صورت نہیں کسی کو دے سکتے کہ آپ اس کے چارجز لیں, کیونکہ آپ کی پبلسٹی میں کیوں کروں؟ تو آپ مجھ سے پبلسٹی بھی کروا رہے ہیں اور مجھ سے پیسے بھی لے رہے ہیں, تو یہ ختم ہو چکا ہے. چلیں تھینک یو سو مچ, شکیل احمد بیگ ہمارے ساتھ تھے, اور آئی ہوپ کہ کافی انفارمیشن ملی ہوگی. جی 1299 تو میں اپنے ٹرائی کریں فون گے, میں سیو کرنے لگا ہوں. مل رہی ہے کال, بتایا پیچھے سے جا رہی ہے کال. چلیں کال بھی مل رہی ہے, تو بھائی آپ لوگ کیجئے ٹرائی, اور کہیں پر بھی خاص طور پہ ملاوٹ والی جو اشیاء ہیں نا, اور جو آپ سے بیجا پیسے وصولے جا رہے ہیں, اس کی شکایت ضرور کریں. اچھا جی, ایک اہم خبر شامل کر لیتے ہیں. FIA کا F11 اسلام آباد میں کال سینٹر پر چھاپا, 24 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا. ذرائع کے مطابق حراست میں لیے جانے والوں میں متعدد غیر ملکی بھی شامل ہیں. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی بتائیے گا ذوالقرنین. جی بالکل, یہاں پر F11 میں ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کے نام سے آفس بنایا گیا ہے, کال سینٹر تھا, جہاں پر FIA سائبر کرائم کی ٹیم جو ہے وہاں پر پہنچی ہے, اور اس کے بعد جو ہے فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا بیک کا راستہ ہے وہاں سے لوگ جو ہے سیڑھیوں کے ذریعے وہاں سے بھاگ رہے ہیں. تاہم 25 کے قریب جو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. FIA سائبر کرائم کے ساتھ اساس ادارے کی جو ٹیم ہے وہ بھی موجود تھی, اور بتایا گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو ہے کوئی فراڈ میں ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک کال جو ہے اسی کال سینٹر سے بھی گئی ہے, اور ایک FIR بھی اس حوالے سے درج ہے, تو اسی کی وجہ سے FIA اور اساس ادارے نے چھاپا مارا ہے. جو حراست میں لیے گئے افراد ہیں ان سے تفتیش کی جائے گی, اور اس میں جو ایکچوئل ملوث ہوں گے پھر ان کے خلاف جو ہے باضابطہ کارروائی ہوگی, باقی ان کو پھر بعد میں رہا کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آن ایئر سب سے مشکل کام ہوتا ہے پھر چھینک کنٹرول کرنا, تو آپ کنٹرول اوکے, بریک لے لیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک, اینڈ اہم خبر شامل کر لیتے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں پوری دنیا کی آنکھوں میں سی پیک کھٹک رہا ہے. فیصلہ ہو گیا ہے, جو کہ دہشت گرد پاکستان میں ہیں انہیں کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا, اور افغانستان بھاگنے والے دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا. وزیر ریلوے نے کہا مزید کچھ لوگوں نے سیاسی مقاصد کے لیے بھارتی بیانیہ اپنایا. بھارت اور PTI بریگیڈ کی زبان میں کوئی فرق نہیں, جبکہ ریلوے پولیس کا اسکیل پنجاب پولیس کے برابر کر دیا گیا ہے. تو یہ جو جعفر ایکسپریس کامیاب آپریشن تھا اس کے حوالے سے حنیف عباسی نے یہ بات کی ہے. اب آپ کو سنواتے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا. پاکستان کے 22 کے قریب قونصل خانے جو ہیں 200 کلومیٹر کی جو بیونڈ لائن ہے اس کے ساتھ کھولے ہوئے, وہ اسی مقصد کے لیے افغانستان کو استعمال کر کے عدم استحکام کی طرف دھکیلا. جس طریقے سے فورسز نے اٹیک کیا, ریسکیو آپریشن کیا گیا, یہ دیدنی تھا. اب یہ فیصلہ ہوا ہے اتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں یا کسی اور جگہ تھے جہاں جگہ جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا. حکومتی سطح کے اوپر 100% یہ فیصلہ کر لیا گیا. جن کو ہم نے 40 سال پالا ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے. شاید ہندوستان اتنی نفرت نہ کرتا ہو. اب اس واقعے کے اوپر اگر ہندوستان کی زبان کو دیکھیں, یہ جو PTI کا بریگیڈ ہے ان کی زبان کو دیکھیں, اور جو گفتگو کی گئی ہے وہ ناقابل برداشت. ٹارگیٹڈ موومنٹ ہے, ٹارگیٹڈ موومنٹ کی صورت میں کروڑوں اربوں روپے مل رہے ہیں. پھر اس واقعے کی مذمت تو امریکہ نے بھی کی, نہیں کی تو ہمارے دشمنوں نے نہیں. ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے. اور جیسے کہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ہم ذکر بھی کر رہے تھے, تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور ظاہر ہے یہ احساس دنیا کے بیشتر ممالک کو ہے کہ کس طریقے سے پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرین پر حملہ گھناؤنا, بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے.
سلامتی کونسل ارکان نے کہا کہ یہ صفاقانہ اور بزدلانہ دہشت گرد حملے جو ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، جبکہ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق BLA نے دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سلامتی کونسل ارکان کہتے ہیں جی ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ایک اور فیکٹر جو ڈسکس ہوا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس جگہ سے ہو رہا ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی، مگر جن کی سہولت کاری جو انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ دہشت گردی کے مرتکب افراد اور جو اس کے منتظمین ہیں، جو اس کے پلاٹرز ہیں، مالی معاونین جو ہیں، یعنی انہیں فائنینشیل سپورٹ جو دے ہیں، اور ان کے سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے اور تمام ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ ساتھ ہی اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے بھی جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اچھا جی، ویری گڈ اور پازیٹیو سائن، ویری پازیٹیو سائن۔ کچھ دن پہلے صدف ہم نے خبر ڈسکس کی تھی اور سنی بھی تھی کہ US کی جانب سے پاکستان پر سفری پابندی لگنے کا امکان ہے، اور 3 کیٹیگریز بنائی گئی تھیں جی US کی جانب سے، جس میں ایک یلو تھی، ایک اورنج تھی اور ایک اور آئی گیس ریڈ کیٹیگری تھی۔ یس، تو اس ٹائم تک کچھ کلیئر نہیں تھا کہ پاکستان کا نام آئے گا یا کس کیٹیگری میں ہوگا، بٹ اب یہ ہے کہ پاکستان کا نام آ گیا ہے سفری پابندی کی لسٹ کے اندر، اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ مختلف ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے، جس میں پاکستان سمیت 41 ممالک شریک ہیں، اور رائٹرز نے پاکستان کی مشروط ویزا معطلی والے گروپ میں شامل کیا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ابھی نام آیا نہیں ہے، لیکن وہ ایک گیس ورک ہے یہ، اور رائٹرز کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے مشروط ویزا معطلی والے گروپ میں پاکستان کو شامل کیا، جبکہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان سخت پابندیوں والے اورنج گروپ میں شامل ہوگا۔ تو اس پر ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا بھر سے امریکہ آنے والوں کی سخت جانچ پڑتال کا منصوبہ، ٹرمپ انتظامیہ کا مختلف ممالک پر ممکنہ سفری پابندیوں پر غور، پاکستان سمیت 41 ممالک پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ منصوبے سے متعلق رائٹرز مجوزہ انٹرنل میمو کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ میمو کے مطابق پاکستان اس گروپ کا حصہ ہے جس میں اگر حکومتوں نے سیکیورٹی امور بہتر نہ کیے تو ان کے شہریوں کو امریکی ویزا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلا گروپ ان ممالک کا ہے جن کے لیے مکمل ویزا معطلی ہوگی، اس میں افغانستان، ایران، شام، کیوبا اور شمالی کوریا سمیت 10 ممالک شامل ہیں۔ دوسرا گروپ جزوی ویزا معطلی والا ہے، جس میں ایریٹریا، ہیٹی، لاؤس، میانمار اور جنوبی سوڈان کے شہریوں کو سیاحتی، تعلیمی اور امیگریشن ویزوں میں محدود پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تیسرا گروپ مشروط ویزا معطلی کا ہے، جس میں پاکستان، بیلاروس اور ترکمانستان سمیت 26 ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک کو 60 روز میں سیکیورٹی اسکریننگ اور ویزا پروسیسنگ کے معیار میں بہتری کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر ان ملکوں نے اس معاملے پر توجہ نہ دی تو ان کے شہریوں کے لیے امریکی ویزوں پر جزوی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے 43 ممالک پر سفری پابندیوں سے متعلق ڈرافٹ تیار کیا ہے، جو ریڈ، اورنج اور یلو فہرست پر مشتمل ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان اورنج لسٹ میں شامل ہے، جس کا مطلب ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے ویزا پابندیاں سخت ہوں گی۔ اس فہرست میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سمیت انتظامیہ کی جانب سے ابھی اس فہرست کی منظوری نہیں دی گئی۔ چلیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر تجزیہ کار ماریا سلطان۔ تھینک یو سو مچ ماریا جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ابھی تو یہ فائنل نہیں ہوا، گیس ورک ہی آئے گیس کہ پاکستان، رائٹرز کہہ رہا ہے کہ اورنج گروپ میں آ سکتا ہے، نیو یارک ٹائمز کچھ اور بتا رہا ہے، تو کیا کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امریکن صدر کی طرف سے کوشش ہے اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ نہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ تقریباً 44 ممالک ہیں جو زیر غور ہیں، اور یہ جو 44 ممالک ہیں یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکن CIA کے ذریعے جو مختلف قسم کے جو کانفلکٹ زونز تھے اس میں ایکسپیڈائٹڈ بیسس کے اوپر جو ہے لوگوں کو ویزاز دیے گئے تھے۔ امریکن صدر کا خیال یہ ہے کہ جہاں بھی بین الاقوامی جنگیں ہوتی رہی ہیں وہاں اب ان کو اتنا ڈائریکٹ ایکسیس یونائٹڈ اسٹیٹس کو نہ دیا جائے، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت سارے افغانی ہیں جو پاکستانی نیشنلٹی کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے ان کے پاس غیر قانونی دستاویز بھی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں انہوں نے کہا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ شاید آپ کا جو پروگرام ہے آپ کے ملک میں کچھ ویزاز کے اوپر وہ لوگ جو صحیح ڈاکیومنٹیشن نہیں پرووائڈ کریں گے ان پہ شاید جو ہے سفری پابندی لگے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ امریکہ کے اندر تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیے جو ہے ایکسپیڈائٹڈ بیسس کے اوپر نہ صرف ویزاز بلکہ نیشنلٹی دی جائے گی. اور اگر آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً 30,000 سے زائد پاکستانی بچے جو ہے امریکن یونیورسٹیز میں پڑھ چکے ہیں, اور نہ صرف پڑھ چکے ہیں بلکہ بہت بہتر یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ ان کا جو ٹریڈ پوٹینشیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور تیسرا ہے کہ کس قسم کی جو پاکستانی ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں, زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں, زیادہ تر جو ہے ہائیلی اسکلڈ لوگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان کے اوپر یہ پابندیاں اس طرح جو ہے افیکٹ نہیں کریں گی, بھائی آپ کی ڈائسپورا کو افیکٹ کریں گی. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو لوگ افغانستان سے یا جو لوگ اس پروگرام کے ساتھ لنک رہے ہیں ان پہ شاید وہ اپنی سیکورٹی کنسیڈریشن سے جو ہے کچھ سختی ذرا زیادہ کریں گے ان ٹرمز آف کہ کتنے لوگوں کو. بہت سارے افغان شہری ایسے ہیں جو پاکستان میں سال ہر سال سے رہ بھی رہے ہیں, ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہیں, پاسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو کیا وہ کسی طرح کا خطرہ بن سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جیسا تھا بالکل آپ نے درست کہا. یہ دراصل جو سفری پابندی ہے یہ دراصل جس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انہی لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو سیکورٹی کنسرن ہو سکتے ہیں یا جن کے پاس جن کے دستاویز جو ہیں سیکورٹی کنسرنس کو میچ نہیں کریں گے. ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں ان کے پاس وہ اوریجنل ڈاکیومنٹیشن اس لحاظ سے تو نہیں ہے. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو آپ کی پالیسی افغانس کے لحاظ سے بہت سٹیبل بھی ہے اور اس پہ آپ واضح ہے کہ آپ نہ تو ان کو شہریت دیں گے اور نہ ہی آپ اس وقت ایک اوپن پالیسی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں بہت سارے لوگ اس گرے زون میں آئیں گے. تو ظاہر ہے یہ پاک بجانب ہے کہ وہ اپنی ان سیکورٹی کنسرنس کو دیکھیں, لیکن جہاں تک پاکستانی ڈائسپورا کی بات ہے جو آپ کی ہائیلی اسکلڈ جو لوگ ہیں یا آپ کے جو ٹریڈرز ہیں یہ ان کو اس طرح امپیکٹ نہیں کرے گی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سیکورٹی کنسیڈریشنز کے مطابق دیکھیں گے یا وہ لوگ جن کے دستاویز ٹھیک نہیں ہوں گے, اور یہ ابھی طے شدہ نہیں ہے. یہ اسپیکولیشنز ہیں. جی تو آپ یہ بتا رہی تھیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ افراد جو سیاحتی ویزوں پہ جانے والے ہیں ان کے اوپر اس پابندی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اثرات ان کے اوپر بھی ہوں گے؟ اسٹوڈنٹس اور جو ٹورسٹ ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو امریکہ کے اندر پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کے فل برائٹ پروگرام سے گئے ہوئے ہیں, کچھ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پروگرامس کے اوپر گئے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ نہ صرف امریکہ میں تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں لیکن اس کے بعد اس فل برائٹ پروگرام کے تحت فار ایگزامپل وہ پاکستان میں آ کے 1 سال ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ امریکہ سے جب تعلیم حاصل کر لے تو اس کے بعد 1 سال پاکستان میں آ کے رہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ امریکہ میں تعلیم یافتہ ہیں یا امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھ کے گئے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹڈ بیسس پہ گرین کارڈ دیں گے اور ایکسپیڈائٹڈ بیسس کے اوپر ان کو امریکن شہریت بھی دی جائے گی تاکہ وہ امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کریں, امریکہ کے اندر انوویشن لے کے آئیں اور امریکہ کے اندر صنعت کاری مختلف چیزوں کے لیے ایک بیس تیار کریں. اس کے برعکس ظاہر ہے جو سیاحتی ویزاز ہیں یا فیملی ویزاز ہیں اس کے اندر بھی یہ شاید اس طرح اس پابندی کا اس طرح اطلاق نہیں ہوگا. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو لوگ گرے زون سے آئیں گے یا ہو سکتا ہے جو جیسے آپ نے افغانستان کی بات کی, بہت سارے افغان شہری جو پاکستان میں موجود ہیں, بہت سارے لوگ جو فار ایگزامپل US اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کام کرتے رہے, اس کے اوپر ان کی ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں وہ اس طرح امریکہ کے لیے ایکسپیڈائٹڈ بیسس پہ ویزاز نہیں کھولنا چاہتے. تو ظاہر ہے وہاں چیکس آئیں گے, لیکن آپ کا جو میجورٹی ہے ڈائسپورا کا جو جس طرح کے لوگ ہیں ان پہ یہ افیکٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ماریا, بہت شکریہ آپ کا. اور لیٹس سی کیا ہے جب آفیشیلی کوئی لسٹ جاری ہوگی, اناؤنسمنٹ ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور کافی پر امید تھی ماریا. ہاں جی, لیکن مجھے لگتا ہے اتنا مسئلہ خاص پاکستان کے لیے ان کے اوپر ایشو نہیں آئے گا. جاتے ہیں ایک بریک پہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور رمضان میں روٹین ہمارا چینج ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہم نے پورا سال ایک روٹین ہمارا بنا ہوا ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے, یعنی کہ سحری ہے, افطار کا ٹائم ہے, ڈفرینٹ ٹائمنگز ہے, پھر عبادات ہماری روزمرہ کا حصہ کافی طویل بن جاتی ہیں, تو اس سے زیادہ اثر ہماری نیند پر بھی پڑتا ہے. تھرو آؤٹ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں نیند محسوس ہو رہی ہوتی ہے, افطار کے بعد تو اور ہی نیند کا غلبہ آتا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کتنی نیند جو ہے وہ بہتر ہے ہمارے لیے, اور رمضان میں کیا کیا جائے اچھی نیند کے لیے؟ بالکل جی, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نفسیات ڈاکٹر محمد ادریس صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. نیند کی کمی انسانی جسم کے اوپر سر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ چڑچڑاپن اور تھکاوٹ اور یہ اینزائٹی, یہ آپ کو نیند کی کمی سے ہوتا ہے؟ جی بالکل.
نیند کی کمی سے بہت سارے ایشوز سامنے آتے ہیں. اگر ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ پہ بات کرتا ہوں, نیند کی کمی کی وجہ سے بہت ساری ایموشنل ڈسٹربنس آتی ہے, برین کی فریکوینسی خراب ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بہت سارے موڈ ڈس آرڈرس بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ نیند کی کمی اسپیشلی رمضان میں, جب سحری میں آپ نے جلدی اٹھنا ہے اور رات میں تراویح پڑھنی ہے, پھر لیٹ نائٹ سونا ہے, پھر روٹین وہی ہے, موبائلس استعمال کر رہے ہیں, اسکرین ٹائم زیادہ ہے جو ہماری برین کی فریکوینسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اچھا, ہماری باڈی کو ایک فل فلیج 8 hours آف سلیپ چاہیے ہوتی ہے, یا پھر ہم اس کو نیپس میں بھی مطلب پورشن میں بھی لے سکتے ہیں 2 hours 2 hours and 2 hours؟ آئیڈیل ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے الڈرٹس ہیں ان کے لیے 8 to 9 hours کی سلیپ ہونی چاہیے. 9 hours؟ یس, لیکن ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم 8 نہیں کر پاتے, آپ 9 hours کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, نیپ, پاور نیپ کے نام سے بہت زیادہ فیمس ہے. بہت ساری جو کنٹریز ہیں جو وہاں پہ بہت زیادہ آفس میں ان کو نیپ کی اجازت ہوتی ہے. اب تو جاپان میں اسکولز میں نیپ کی پرمیشنز ہیں, اور ان کے لیے ایسی چیئرز بنائی گئی ہیں جس میں وہ بچے آدھا گھنٹہ 20 منٹ وہ نیپ لیتے ہیں, اور اس سے نہ صرف میموری امپروو ہوتی ہے, ان کی کانسنٹریشن بہتر ہوتی ہے, لرننگ ان کی بہتر ہونے لگتی ہے, پرفارمنس ہائی ہونے لگتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا افطار کے بعد, کیونکہ ہم خالی اسٹمک ہوتے ہیں, جب اسٹمک فل ہو جاتا ہے تو پھر بہت نیند کا غلبہ آتا ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ نے تراویح بھی پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, اور بھی روٹین کے کام کرنے, بٹ اس نیند کا کیا کریں؟ دیکھیں نیند کیوں آ رہی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ افطاری ہم کیسی کر رہے ہیں. اگر ہم بہت زیادہ افطاری کرتے ہیں, اس میں بہت زیادہ آئلی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, بہت ہیوی اس میں کیلوریز لے رہے ہیں, تو وہ بھی نیند کے غلبے کا باعث بنے گی, اور وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو تو افیکٹ کر رہی ہے, فزیکلی بہت زیادہ پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گیسٹرو کے بہت زیادہ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں, بہت زیادہ اسی طرح اور پرابلمس آنے لگتے ہیں, ہارٹ بیٹس کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, ایسیڈیٹی ہونے لگتی ہے. تو لائٹ افطاری کرنی چاہیے, ہیلدی افطاری کرنی چاہیے, اس کے بعد ہلکی پھلکی واک کرنی چاہیے. واک از ویری امپورٹنٹ. واک تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور بچوں کا روٹین بھی کافی چینج ہو جاتا ہے, پیرنٹس, ماں باپ, ان کا روٹین الگ ہے, اسکول ٹائمنگس تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, بٹ آلموسٹ صبح کے ہی ٹائم ہوتے ہیں, تو بچے بھی کافی زیادہ متاثر. دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہم رمضان کی بات کریں یا رمضان کے بعد کی بات کریں, اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو بچوں کے اسکول بہت ارلی لگ رہے ہیں. 7 بجے بھی بعض اسکولس ہیں جو اوپن ہوتے ہیں, 7:30 اوپن ہوتے ہیں, بچوں نے 6 بجے اٹھنا ہے, 5:30 اٹھنا ہے. اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں جن کی عمر 3 سے 5 سال کی عمر ہے, 6 سال تک کی عمر ہے, ان کو 14 گھنٹے نیند لینی چاہیے, 11 سے 14, 12 سے 14 گھنٹے. اور اگر اس سے چھوٹے بچے جیسے 3 کلاس کے بچے بھی مونٹیسری میں جا رہے ہیں, ان کی نیند تو 17 آورس کچھ اسٹڈیز کہتی ہیں, کچھ 14 اور 17 گھنٹے کتنا سکون رہے گا گھر میں. نہیں, لیکن بچے نہیں سو پا رہے نا, بچے 2 بجے سو رہے ہیں, پھر انہوں نے 6 بجے اٹھنا ہے, پھر انہوں نے 7 بجے اسکول جانا ہے, ان کی برین کی فریکوینسی ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور ان کی اس طرح گروتھ نہیں ہو رہی ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات اپنی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جب آئی ویٹ فار مائی باڈی ٹو گیٹ ٹائرڈ, جب تک کہ اتنا نہ تھک جائے دماغ کہ بالکل وہ ڈیپ سلیپ میں جائے سیدھا, بیکاز اگر میں دماغ ڈیپ سلیپ میں نہیں جاتا تو انیشیل جو اسٹیجز آف سلیپ ہے اس میں میرا دماغ اوور تھنکنگ کرتا رہتا ہے, ریسنگ تھاٹس آتے رہتے ہیں, اینڈ دین اٹس اے فل فلیج پروسیس جو میرے لیے اچھا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوور تھنک, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹریس مائی سیلف. تو میں آئی یوز مائی فون اینڈ دین دیر کمز اے پوائنٹ جہاں آنکھیں بند اور دماغ بند ہو رہا تھا, پھر میں وہاں فون رکھتا ہوں, میں آئی جسٹ شٹ ڈاؤن. یہ اس کا کیا حال ہے, مطلب یہ صحیح کرتا ہوں میں؟ دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے ہماری انہیلدی ڈیلی روٹینس ہیں. ہم جب تک آنکھیں بالکل بوجھل نہیں ہو جاتی, موبائل سائڈ پہ نہیں رکھتے, لیپ ٹاپ سائڈ پہ نہیں رکھتے, ڈیوائسز ہم بند نہیں کر رہے ہوتے. ہیلدی تو یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے سونے سے پہلے ہم نے ان ساری ڈیوائسز کو آف کرنا ہے, اور تاکہ اس کی فریکوینسی ہے نا, جو ہمارے برین کی فریکوینسی کو وہ امپیئر کر رہی ہے, ڈسٹرب کر رہی ہے. اگر میلاٹونین ریلیز ہونے لگتی ہے رات کو 10 بجے کے بعد ہی, ہم 10 بجے کے بعد ہمارا مائنڈ تو کہہ رہا ہے ہمیں سونا ہے, ہمیں سکون چاہیے, مجھے ریسٹ چاہیے, ڈارکنیس نہ ہو, کمرے میں اندھیرا ہو, کمفرٹیبل آپ کا بیڈ ہو, اس کے ساتھ ساتھ شور شرابہ نہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ مینٹلی طور پہ ہیل ہو. رمضان کی بات ہے تو تراویح پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت سن رہے ہیں, اس سے بھی آپ اس سے ہیل ہو رہے ہیں. اور آپ کو تھوڑا ماحول کو جو لائٹس ہے نا وہ ڈم کر دیں, اور خاص طور پہ جو اوپر سے جو لائٹ پڑ رہی ہے وہ بالکل ڈم کر دیں. آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. رمضان میں میرا ڈفرینٹ روٹین ہے, لیکن یوزلی میں کتاب ضرور پڑھتی ہوں, اس سے مجھے 2 پیجز کے بعد ہی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. ویل ڈن. دیکھیں کتاب پڑھنا اور موبائل میں کچھ پڑھنا دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. چلیں جی, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس ان دا پروگرام, اور بہت اچھے مفید مشورے تھے.
لیکن 9 گھنٹے سن لیں, ہم 9 گھنٹے سونا چاہتے ہیں تاکہ ہم اچھے سے کریٹو جو ہے نا کام کر سکیں. چلیں جی, آج کے شو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں زبردست سی ریسیپی. آپ لوگ بڑے تنگ تھے کہ اب کیا کیا بنایا جائے, اتنا کچھ ٹرائی کر لیا, سب بور ہو گئے وہی پکوڑے کھا کے. تو کیا ہے جی آج کی ریسیپی؟ آج کی ریسیپی ہے بولونیز اسپیگیٹی. یس, دیکھتے ہیں. آج کی ہماری ریسیپی ہے بولونیز اسپیگیٹی. آئل 1 ٹیبل اسپون, بٹر 2 ٹیبل اسپون, چاپڈ انین 1 کپ. اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے. گارلک 1 ٹیبل اسپون, 1 منٹ تک فرائی کریں گے. اب اس میں سیبروسو کا 250 گرام چکن قیمہ ایڈ کریں گے اور اب اچھی طرح فرائی کریں گے. ایک کپ ٹومیٹو پیوری ایڈ کریں گے. نمک حسب ذائقہ. کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون اور اب مکس کریں گے. چکن اسٹاک کیوب 1 عدد, فریش ملک 1 کپ, کالی مرچ پاؤڈر ½ ٹی اسپون, وائٹ پیپر ½ ٹی اسپون, مشرومز ½ کپ. اور اب ہم اس کو 2 منٹ تک اچھی طرح بھون لیں گے. مکس ہربز ½ ٹی اسپون اچھی طرح بھون لیں گے. اسپیگیٹیز کے ساتھ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. لیجیے, ہو گئی ہماری بولونیز اسپیگیٹی تیار. بھائی کوئی کھا کے بھی دکھا رہا ہے. بولونیز اسپیگیٹی تیار ہو گئی. کتنی لذیذ اور چٹپٹی. یہ ہمارے لیے آئے گی اوپر, کوشش کرتے ہیں. ابھی میں کہتی ہوں جی پی سی آر سے چلے بریک میں ریکویسٹ کرتے ہیں. جاتے ہیں بریک پہ, اسٹے رائٹ ود اس. ہم افطار کے بعد ہی کھائیں گے. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں شام رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 4:03 سے 6 بجے تک. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیلی کی خبروں سے اپڈیٹڈ رکھیں, بات کریں سوشل ایشوز کے اوپر, پولیٹیکل ایشوز کے اوپر, معیشت کے اوپر اور کھانے کے اوپر, جو کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. کھیلوں پہ, کرکٹ کے میدان سے بھی آپ کو خبریں دیتے ہیں, صحت کے ہسپتالوں سے بھی آپ کو خبریں دیتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ کمیونیکیشن وہی ہوتی ہے جو 2 وے ہو. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر ہمیں فیڈ بیک لازمی دیا کریں تاکہ ہم اپنا نیکسٹ پروگرام آپ کے فیڈ بیک کے اکارڈنگ ڈیزائن کر سکیں. جو آپ کے پسندیدہ ٹاپکس ہیں ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں وہ ایڈ کر سکیں. بالکل. اور ہم نے ابھی ایڈ بھی کیا نا ریسیپی لوگوں کی فرمائش پر, بولونیز اسپیگیٹی ہم ٹرائی بھی کریں گے, لیکن افطار کے بعد ٹرائی کریں گے. جب تک وہ بچے گی کہ نہیں بچے گی, مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی, جس حساب سے بنی تھی نا وہ نہیں بچے گی ہمارے لیے. ہاں, یہ ذرا مجھے پتہ لگانا ہے. چلیں جی, اب ہم ذرا پھر آگے بڑھتے ہیں اور بات معیشت کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے معاشی معاملات میں. تو IMF کی پاکستان کے ساتھ $1 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے بات چیت مکمل ہو گئی ہے. اور IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے ساتھ جو کنورسیشن رہی, جو یہ گفتگو رہی, بہت پازیٹیو رہی. پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے کیونکہ شرائط بڑی سخت تھی بھائی. اور پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ, قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ, توانائی اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے, توانائی, صحت اور تعلیم کے فروغ پر بات چیت ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور IMF اس پہ زور بھی دے رہا ہے. اس پہ ہمیں بہت سب سے کم بجٹ لگتا ہے. اگر آپ بجٹ کی ایلوکیشن دیکھیں تو ان 2 سیکٹرز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے ساتھ سماجی تحفظ, موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. تو ابھی مزید بات چیت جو ہے وہ آن لائن جاری رہے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ IMF پروگرام کے اہداف پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے. شرائط کے مطابق اہداف پر عمل درآمد ہو رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی معاشی ٹیم کی کارکردگی کو IMF وفد نے سراہا اور بات چیت کو مثبت قرار دیا. IMF وفد سے بہتر انداز میں بات ہوئی. آن لائن بات چیت جاری رہے گی جس کے نتائج آئندہ دنوں میں ملیں گے.
تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشرت عابد سلیری نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ عابد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت جاری ہے, قرض کی دوسری قسط کے لیے مذاکرات کامیاب ہو گئے, اس کو ہماری معیشت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, کیا آپ اس پر کہیے گا؟ جی شکریہ. دیکھیے اسٹاف لیول مشن جو ہے وہ سکسیسفلی کنکلوڈ ہو گیا. ابھی ہمیں IMF کی طرف سے باضابطہ اس کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری نہیں ہوا, لیکن اب ہوگا یہ کہ اسٹاف جو ہے وہ اس اپنی ریویو کی فائنڈنگ جس میں کوئی ریکمینڈ کریں گے کہ پاکستان کو اگلی ٹرانچ دے دی جائے, بلکہ پاکستان کی جو ریکویسٹ تھی کہ کلائمیٹ چینج کے لیے اضافی $1 بلین جو ہے 1 سے 1.2 بلین دیا جائے, اس کو بھی اطلاعات کے مطابق ریویو مشن جو ہے اس نے انڈورس کیا ہے. تو وہ یہ دونوں چیزیں اب ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جائیں گی, جس کی میٹنگ اپریل یا مئی میں ہونا متوقع ہے, اور وہاں پہ اس کی فائنل اپروول ملے گی. اب IMF کے اندر رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ریلائبل اور اسٹرانگ رہے گی. ہم نے دیکھا پچھلے 1.5 سال سے پاکستانی روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ اپنی ایک قدر کو مستحکم رکھنے میں کامیاب ہے, جس نے ہماری معیشت کو کافی ساری سرٹینٹی دی ہے. اور دوسرا پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہتر رہے گی. اگر آپ کو IMF پروگرام میں ہے اور IMF آپ کے جو معاشی اقدامات ہے ان کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اس ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کو انڈورس کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے, میکرو اکانومی کے لیے بڑی خوش کن خبریں ہیں. تو عابد صاحب اب جو IMF کی طرف سے مثبت اشارہ ملا ہے, اس کے بعد عالمی جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کا کس حد تک اعتماد بحال ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر؟ نہیں, یہ عالمی انویسٹرز میں وہ ایک سے زیادہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. ایک تو آپ نے جیسے درست فرمایا کہ IMF کی جو تو انڈورسمنٹ ہے, IMF کے ساتھ رہنا, کریڈٹ ریٹنگ کا بہتر ہونا, وہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہمیں یہاں پہ درست کرنی ہوگی. مثلاً یہ جو ایک ٹریجڈی ہوئی جعفر ایکسپریس والی, جس میں ہماری مسلح افواج نے بہت کامیابی سے دہشت گردوں کو پسپا کیا, لیکن اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ یقیناً جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے تشویش اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ان کے ڈیسیژن لینے میں وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے. تو یہ فزیکل سیکورٹی, پولیٹیکل انسرٹینٹی اور اکنامک انسرٹینٹی, یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی انویسٹر کا انویسٹ کرنا یا نہ کرنے کا فیصلے کا باعث بنتی ہیں. IMF جو ہے وہ ایک چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو باقی دونوں پہلو ہیں اس پہ بھی اپنا ہوم ورک جاری رکھنا ہے, تاکہ یہاں پہ آپ ایک چیز بتائیے گا, IMF پاکستان کا جو ٹیکس ہدف ہے وہ کم کرنے پر راضی ہو گیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے ٹیکس ہدف کم کرنے کا؟ ہم تو یہاں پہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو ٹیکس نہیں دیتے, پھر ہمارے یہاں ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے جو سیلریڈ کلاس ہے اس پر مزید ٹیکس عائد کر دیے جاتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ٹیکس کم ہوگا جو حکومت اور IMF کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق 12.9 خرب روپے کے ٹیکس جو ہیں 12.9 ٹریلین وہ اکٹھا کرنے تھے. آلدو کے جو ریونیو ہے اس کی کلیکشن میں, ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے, لیکن وہ ہدف پورا نہیں ہو رہا تھا. تو اس پہ حکومت نے ایک بڑا اسٹرانگ کیس پیش کیا, اور وہ یہ تھا کہ ہماری اکنامک گروتھ اس حساب سے نہیں ہو رہی. پہلے یہ خیال تھا کہ شاید اکانومی جو ہے وہ 3-3.5% پہ گرو کرے گی. اب جو ریوائز نمبر آ رہے ہیں اور اس میں کاٹن کی جو کراپ ہے اس کی کمی وہ ایک میجر فیکٹر رہی. آگے گندم کی فصل بھی شاید اس طرح سے نہیں دیکھنے میں آ رہی. تو اکانومی کا حجم جو ہے وہ اس طریقے سے جب نہیں بڑھے گا تو پھر ٹیکس بھی اس طریقے سے کلیکٹ نہیں ہو پائیں گے. انفلیشن جو ہے اس پہ ماشاءاللہ قابو پایا گیا, جو مہنگائی میں اضافے کی رفتار, تو اس کی وجہ سے بھی ٹیکس کلیکشن جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوئی. تو اب وہ اکانومی کا جو سائز ہے وہ کم ہو گیا ہے. پہلے وہ 123 ٹریلین کی اکانومی سمجھی جا رہی تھی, اب وہ 123 ٹریلین سے کم ہو کے 116 ٹریلین پہ آ گئی ہے. تو جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ تو وہی رہے گا 10.5%, لیکن اس کے ہدف میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. 600 ارب روپے کا سیلری کلاس کے ٹیکس نہیں کم ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کچھ کم ہوں گے. اگلا بجٹ جو ہے وہ اب IMF کی ریکمینڈیشن کے مطابق بنایا جا رہا ہوگا, اور اس پہ کوشش یہ کی جا رہی ہوگی کہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے. اگر ٹیکس نیٹ خاطر خواہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے
تو شاید وہ جو آپ کی منیمم ٹیکس بریکٹ ہے اس میں کچھ اضافہ ہو جائے. ابھی اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 50,000 روپے سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس اضافی آمدنی پہ ٹیکس لگتا ہے. اس کو کچھ کوشش کی جا رہی ہوگی حکومت کی طرف سے کہ اس بریکٹ کو تھوڑا اوپر کر دیا جائے. جو اپر بریکٹس ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی ریلیف جو ہے وہ ملنے کی توقع. ہم سمجھ رہے تھے آپ کو اچھی خبر سنائیں گے. عابد یہ بتائیے گا کہ اب جو آئی ایم ایف کی جانب سے کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے $1 ارب پاکستان کو دیے گئے ہیں, اب یہ پاکستان میں کن ماحولیاتی مطلب کلائمیٹ فائنینسنگ کے کن شعبوں میں یہ $1 ارب استعمال ہوں گے, اور اس سے کتنی مدد ملے گی پاکستان کو اپنی انوائرمنٹل جو سیکیورٹی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے؟ اگین ہمیں یہاں پہ میرا خیال ہے اپنی اسٹیٹمنٹ شروع کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ مل جائیں گے. جو اسٹاف مشن ہے اس کا کام صرف ریکمینڈ کرنا ہے, فائنل اپروول ایگزیکٹو بورڈ نے دینی ہوتی ہے. یہ جو اسٹاف مشن ہے یہ پیورلی ٹیکنیکل طریقے سے اپنی ویلیویشن کرتا ہے. ایگزیکٹو بورڈ ایک پولیٹیکل وہاں پہ ماحول ہوتا ہے, یہاں پہ دوست دشمن ممالک جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنی انفلوئنس کو استعمال کرنے کی, لیکن انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو جیسے کووڈ کے زمانے میں پاکستان کو ایک ریپڈ فیسلٹی ملی تھی, اسی طریقے سے 1 سے 1.2 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو اضافی ملیں گے, جو کہ گرین اکانومی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی انڈسٹری کو کیسے گرین کر سکتے ہیں, رینیویبل انرجی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ان پروجیکٹس پہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ لگ رہی ہوگی جو کہ اکانومی کو گرین کرنے میں کام آ سکے. تھینک یو سو مچ عابد فلیری, بہت شکریہ. اینڈ لیٹس سی کہ بھائی آن لائن کنورسیشن جاری رہے گی. میں تو دیکھ رہی تھی, میں تو چاہ رہی تھی کہ بھائی جو سیلری کلاس ہے اس پہ ٹیکس کم کر دیں, پہلے اتنا بڑھا دیا تھا. چلیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بجٹ جب آتا ہے. ہاں جی, کرکٹ کی بات کر لیں. کرکٹ کی بات اتنے دنوں سے نہیں کی ہے جب سے چیمپئنز ٹرافی ختم ہوئی ہے. تو ہوا کیا ہے, پاکستان کی اپنی زبردست برانڈ یعنی کہ پاکستان سپر لیگ کا سیزن 10, سوچیں 10 سال سے کھیل رہے ہیں. کل کی بات ہے پیچھے سٹارٹ ہوا تھا. تو یہ سیزن 10 کی جو چمچماتی ٹرافی ہے, انتہائی خوبصورت ٹرافی جو ہے, اس کی باقاعدہ طور پہ نمائش کا سلسلہ جاری ہے. آغاز حیدرآباد سے ہوا, ایک اسکول لے جایا گیا اور سوچیں بچے جو ہیں ان کی چاندی ہو گئی, اسٹوڈنٹ سے خوب تصویر بنائی جی, اس کے ساتھ پکچرز. لیکن ٹرافی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. اس ٹرافی کا نام ہے دلومینارا, اور یہ جناب اس کا جو تھیم ہے آئی بلیو کہ وہ کہیں سمندر کی گہرائیوں سے یہ ٹرافی نکلی ہے, اینڈ اٹس میڈ لائک اے مرمیڈ. بڑی اس پہ پریسائز ڈیٹیلنگ ہے. یہ دیکھیں یہ انتہائی خوبصورت, بہت خوبصورت ہے. لومینارا اس کا نام ہے. اور بھائی اب یہ جو ٹرافی ہے حیدرآباد کے بعد کراچی کے فیئر ہال میں نمائش کے لیے پیش کی گئی. ساتھ ہی ٹرافی 29 مارچ تک 11 شہروں کا اسے دورہ کرایا جائے گا, اور PSL 10 11 اپریل سے ملک کے 4 شہروں یعنی کہ کراچی, لاہور, راولپنڈی اور ملتان میں رنگ جمائے گا. سو بڑے زبردست ایونٹ ہوں گے, ٹیمیں کھیلیں گی آپس میں, اور پورا ایک الگ ہی انوائرمنٹ ہوتا ہے جب PSL کا سیزن شروع ہوتا ہے. بٹ سیٹسفائیڈ کیونکہ اس دفعہ میں نیچرلی ہی کراچی کی طرف سے کراچی کی ٹیم کو سپورٹ کروں گا. میں لاہور, ورنہ آپ لاہور کی ٹیم کو سپورٹ اچھی بات ہے کہ میں نہیں کر رہا. ابھی گھر جانا ہے, پوچھیں گے لاہور کے میں دوست کہ بھائی یہ کیا تم کراچی جا کے بدل گئے, ایسے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے آپ. بٹ کراچی کنگز اچھا کھیلتی ہے. ہاں لاہور گلیڈیٹر, بھائی کوئی بھی ٹیم جیتے سب ہماری ہے, اس میں فائدہ ہی ہے. یہ فائدہ اس میں ہم وہ جو ہے نا تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, یہاں پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں, باقی ٹورنامنٹ میں ہم اپلائی نہیں. اور جی اب کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو پاک ورسز نیوزی لینڈ سیریز, پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز, باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا. گزشتہ روز کرائسٹ چرچ کے خوبصورت مقام پر پورٹ ہلز پر سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کی گئی. پاکستان کے محمد حارث اور نیوزی لینڈ کے ایش سوڈی نے ٹرافی کی رونمائی کی. سیریز کے لیے قومی کھلاڑیوں نے فوٹو شوٹ بھی کروایا اور الگ الگ سٹائل میں تصویریں بھی بنوائیں. قومی اسکواڈ نے بیٹنگ, بولنگ اور فیلڈنگ کے سیشنز کیے. نیوزی لینڈ نے سیریز کے لیے چیمپئنز ٹرافی کی فائنلسٹ ٹیم کے ساتھ کھلاڑیوں کو شامل کیا. آل راؤنڈر مائیکل بریسویل ٹیم کی قیادت کریں گے. T20 کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز بھی کھیلی جائے گی. اچھا, ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کپتان چینج ہو گئے. T20 کے سلمان آغا ہیں, ان کی قیادت میں T20 کے 5 میچز ہونے ہیں, اور کہتے ہیں جی کہ فینز ہم سے خوش نہیں, اور ہم نے ان کی امیدوں کے مطابق کرکٹ نہیں کھیلی, لیکن ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ جیتنا ہدف ہے. تو بھائی کل جو پہلا میچ ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے کھیلا جائے گا. سو بھائی ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں
شاہد ہاشمی، تھینک یو شاہد صاحب. ایسا لگ رہا ہے آپ سے پتہ نہیں کتنے دنوں بعد بات ہو رہی ہے اور ہم اتنا مس کر رہے تھے کرکٹ کو. تو کل پہلا T20 ہے، کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں؟ اب تو کیپٹن بھی چینج ہو گئے ہیں، ٹیم میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، تو آپ کی کیا امید ہے شاہد صاحب؟ پہلے آپ بتائیں. ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز 2026 T20 ورلڈ کپ جو انڈیا اور سری لنکا میں ہونا ہے. پاکستان کو بلڈ کرنا ہے اپنا فیوچر. ابھی یہ نہ سوچیں کہ بائی لیٹرل سیریز میں ہاریں گے جیتیں گے، جو بھی کوئی ریزلٹ ہو اپنے پلیئروں کو ڈیولپ کریں. بڑا جو ٹیسٹ ہوگا، بڑا جو چیلنج ہوگا وہ T20 ورلڈ کپ ہوگا، اس کی طرف بلڈ کرنا ہے. یہ 5 T20 ہیں، پھر بنگلہ دیش سے ہم ایک سیریز طے کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی T20 ون ڈے کی ہوگی. ہمارے 3 T20 ویسٹ انڈیز سے لارڈر ہل فلوریڈا میں ہوں گے جولائی اگست میں. اس کے بعد ہماری افغانستان سے ہوم سیریز ہے. تو ہمارے پاس پھر ہمیں ساؤتھ افریقہ سے ہوم سیریز کے لیے ٹیسٹ میچوں کی بھی اور وائٹ بال کرکٹ کی بھی. تو اچھی خاصی تیاری کا موقع ہے پاکستان کے پاس. پاکستان بلڈ کرے، یہ نہ سوچے کہ بائی لیٹرل سیریز کے کیا رزلٹ آ رہے ہیں. کچھ نئے پلیئر ٹرائی کریں. ایک دم سے ہم نے ہمارے جو 2 بہترین پلیئر تھے، ایک انگما سا بنا ہوا ہے، پہیلی سی بنی ہوئی، ان کو رکھیں یا نہ رکھیں، رضوان اور بابر کو. حالانکہ وہ دونوں ہمارے T20 کے بہترین پلیئر ہیں. آپ دونوں کو ہٹا دیا ہے، ایک طرح سے چیک کر رہے ہیں کہ بابر اعظم اور رضوان کے بغیر یہ T20 کی ٹیم چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. تو یہ سارے یہ آزمائشیں ہیں، یہ چھوٹی سیریزیں، ان سے دیکھ کے کہ کیا پاکستان آگے کس طرح سفر کرتا ہے. پہلا میچ جو ہے وہ کرائسٹ چرچ میں ہے اور سنا ہے وہاں کی جو وکٹ ہے وہ اسپنرز کو سپورٹ کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو ابرار اور سفیان کو کھلانا چاہیے تھا؟ یہ بھی ایک عجیب معمہ ہے. نیوزی لینڈ کی پچیں اتنی اسپن کو مدد نہیں کرتی. کرائسٹ چرچ تو ویسے بھی تھوڑا چھوٹا گراؤنڈ ہے. نیوزی لینڈ کے گراؤنڈ زیادہ تر چھوٹے ہیں اور اس پہ اسپنر کو تو اگر مس ہٹ بھی ہوتی ہے تو چھکا جاتا ہے. ہم نے دبئی میں ایک اسپنر کھلایا. پوری چیمپئنز ٹرافی میں پوری دنیا کہتی رہی کہ ایک اسپنر کم ہے. اب ہم 2 اسپنر نیوزی لینڈ میں کھلانے کے لیے سوچ رہے ہیں. ابھی تو نہیں لگتا ایسا. مجھے لگ رہا ہے کہ فاسٹ بالنگ پہ پاکستان زیادہ جائے گا. پاکستان کے پاس فاسٹ بالر اچھے ہیں. ایک بڑا اچھا پراسپیکٹ ہے. ابھی ہم نے آسٹریلیا میں بھی اسے چیک کیا تھا، جہانداد خان. بیٹنگ بھی کرتے ہیں، بالنگ بھی بائیں ہاتھ سے بڑی اچھی کرتے ہیں. ان کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے ٹورڈز T20 ورلڈ کپ. عباس آفریدی بہت اچھا ایک فاسٹ بالر ہے. ہم 2 نئے پلیئر بیٹسمین لے کے گئے، عبد الصمد اور حسن نواز. ٹاپ آرڈر میں کھیلتے ہیں حسن نواز، اونچی ہٹیں لگاتے ہیں. تو ہمیں یہ پلیئر ڈیولپ کرنے، دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس سیریز میں آگے. مجھے ایسا لگتا ہے شاہد صاحب، جو ہمارے یہاں جس کی ذمہ داری ہے نا کہ ڈیزائن کریں ٹیم کا کمبینیشن، وہ پچ وغیرہ دوسرے طریقے سے ہی ریڈ کرتے ہیں. وہ آپ کی اور ہماری طرح ریڈ نہیں کرتے، وہ کچھ اور ہی سوچ کے فیصلے کرتے ہیں. یہ بتا دیں حارث اور عثمان وکٹ کیپر بیٹرز ہیں، دونوں کی سلیکشن ہوئی، درست فیصلہ ہوگا، یہ درست ہوگا ان کو کھلانا اس میں؟ دیکھو عثمان کو تو کھلانا چاہیے. آپ عثمان کو لیے چل رہے ہیں. وہ T20 کا پلیئر ہے، وہ آپ کے PSL کا بہترین پلیئر رہا ہے. اچھی PSL میں اس نے سینچریاں اسکور کی ہیں. آل دو کہ وہ چیمپئنز کپ جو ون ڈے ٹورنامنٹ ہوا تھا اس کا ٹاپ اسکورر تھا. تو وائٹ بال کا اچھا پلیئر ہے، اسے کھلائیں. اس کو پورے وقت آسٹریلیا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ لے کے چلتے رہے. ون ڈے ہم نے نہیں کھلایا. ہم نے 9 کے 9 ون ڈے ایک ہی سیٹ آف اوپنرز کے ساتھ کھیلے. سائم ایوب انفٹ ہوئے، عبداللہ شفیق آؤٹ آف فارم ہوئے تو ہم سر کھجاتے رہے، ڈھونڈتے رہے کہ ہمارے پاس کوئی اوپنر نہیں ہے. ہم نے محمد عثمان کو بغیر ون ڈے کھلائے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا حصہ بنایا اور اسے کھلایا بھی نہیں. تو اب کھلائیں، اس کو بھی کھلائیں، حسن نواز کو بھی کھلائیں، سمد کو بھی کھلائیں. یہ اچھے پلیئر ہیں، ڈومیسٹک کے آپ کے اچھے پرفارمر ہیں. جب تک انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلیں گے، جب تک گروم نہیں ہوں گے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کیپٹنسی آف سلمان آغا؟ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ بھائی انہیں کیسے کیپٹن بنا دیا. کل سے ان کا امتحان ہے، آپ کے خیال میں کیا کہیے گا؟ سلمان آغا بہت اچھا کرکٹر ہے، عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے. اس کی باتوں سے وزڈم نظر آتی ہے، وہ لے کے چل سکتا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے T20 کرکٹ، اس لیے کہ وہ ٹیسٹ کا اور ون ڈے کا بہت اچھا پلیئر ہے. ٹیسٹ اور ون ڈے بڑے قریب کے فارمیٹ ہے. T20 ذرا ڈفرینٹ ہے، لیکن ایک دم سے رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ اچھا پلیئر ہے، اونچی ہٹیں لگا سکتا ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ٹرائی سیریز کا میچ تھا اس میں اس نے 5-6 چھکے اور 16 چوکے لگا کے بڑی زبردست سینچری اسکور کی تھی. تو وہ بھی ہٹنگ کر سکتا ہے، وہ بھی اچھی کپتانی کر سکتا ہے. لیٹس سی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے ایز اے T20 پلیئر اور ایز اے T20 کیپٹن. ڈن کل دیکھتے ہیں. ہوپس فار دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ شاہد ہاشمی صاحب فار جوائننگ اس. کل جی رضوان بھی نہیں ہوں گے، بابر بھی نہیں ہوں گے. اب یہ تو لوگوں کی خود کی فرمائش تھی. دیکھتے ہیں بھائی، اب ٹیم ہم نے ایک تیار کرنی ہے تو ایسے ہی تیار ہوگی، ورنہ تو ہم پھر انہی ایک سائیکل میں پھنسے رہیں گے. لیکن صدف، جہاں پر ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم رمضان کرکٹ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سحری
کے ٹائم پہ نا تو میں کہتا ہوں کراچی میں جو ایک ماحول چل رہا ہوتا ہے نا کرکٹ کا, ہر سڑک پہ ہر گلی محلے کے اندر کرکٹ, اور لڑکے جنونی ہوئے ہوتے ہیں. ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے, کوئی لحاظ نہیں, بس بالوں پہ بالیں چل رہی ہیں. اور یہ کرکٹ کا جو بخار ہے نا, یہ میں نے کراچی میں بہت دیکھا ہے. ہاں کراچی میں یہ خاص طور پہ ہوتا ہے, تو ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک روڈ ہے, اس پر آپ دیکھیں کس طریقے سے. اچھا, اور اس روڈ کی بفر زون کی روڈ ہے, اس کے اوپر ایک روڈ پہ 30 میچ چل رہے تھے. ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس پہ چل رہے تھے 30. او ہو, مطلب پھر دہی کون لا کے دے رہا ہے گھر میں, یہ بتائیں. نہیں, وہ دہی جو اماں منگاتی ہیں لاسٹ مومنٹ پہ, کبھی پیاز ختم ہو جاتی ہے, کبھی ٹماٹر ختم ہو جاتا ہے, تو وہ کون لا کے دے رہا ہے؟ یہ میرے خیال سے دہی لا کے دے چکے ہیں اور اس کے بعد نکلے ہیں. اچھا, اچھی پبلسٹی ہو رہی ہے سڑک کی, مطلب یہ سڑک صاف ستھری. اب بعد میں کوئی یہ نہ کہ بھائی کراچی والے دیکھو سڑکوں کا شور مچاتے ہیں. کرک انفو نے اس بارے میں بات کی ہے, کرک انفو نے یہ اپلوڈ کیا ہے. اچھا, تو ہاں جی, شکر ہے, سڑک اچھی تھی. یہ انٹرنیشنل میڈیا پر چرچے ہو رہے ہیں جناب. اور وہی جو کہتے ہیں نا, سوشل میڈیا پر بفر زون کی ویڈیو شیئر کی ہے سڑک پر, جیسے کہ بتا رہے ہیں سائم, ایک نہیں 30 مختلف میچ کھیلے جا رہے ہیں. اور ویڈیو کو ESPN کرک انفو نے شیئر کیا ہے. سو بھائی یہ ہے پاکستان کی پہچان, اور پاکستان کی جو گلی محلے کی کرکٹ ہے نا, وہ ہمارے کہتے ہیں نا خون میں رچ بس گئی ہے پاکستانیوں کے. اور یہ جو پازیٹیو امیج بلڈنگ ہو رہی ہے پاکستان کی, اسپیشلی تب کہ جب آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا سیزن چل رہا ہے, اور کرک انفو نے خاص طور پر اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے. جب ہم اتنے دل ٹوٹے ہوئے ہمارے, اس کے باوجود بھی دیکھیں ہم کتنے زندہ دل ہیں کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کرکٹ تو بچے کے خون میں ہے مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر. نائٹ رمضان میں نائٹ کرکٹ جو ہے وہ بڑا ایک فیسٹیوٹی والا ماحول ہوتا ہے, اور سحری تک یہ چلتا ہے. اچھا, یہ نا 12 1 بجے نا وکٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر بال پہ ٹیپ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے, پھر بیٹ والا بوائے آتا ہے بیٹ لے کے, اور پھر 1 بجے سے میچز شروع ہوتے ہیں, اور یہ تقریباً 3 بجے تک چلتے ہیں, 3 ساڑھے 3. پھر امی کی کال آتی ہے, اب بیٹا آتے ہوئے دہی لے کے آ جانا. چلیں ہم بریک پر جا رہے ہیں, ہم دہی لینے نہیں جا رہے, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. اور آج کل زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا, الیکٹرک کار کی بات ہو رہی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ ایلون مسک اس میں کتنا زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. تو ہم بھی کسی سے کم نہیں, ہم بھی پیچھے نہیں. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قطر ایکو میراتھن 2025 میں پاکستانیوں نے اپنا بڑا نام بنایا ہے. نرس یونیورسٹی کراچی کی ٹیم انویژن نے کمیونیکیشن مقابلوں میں 61 بین الاقوامی ٹیموں کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کی. بلکہ یہی نہیں, پاکستانی طلبہ نے اربن کیٹیگری میں ٹاپ 10 میں جگہ بھی بنائی ہے. اور یہ زبردست کامیابی ان اسٹوڈنٹس کی لگن اور محنت کا نتیجہ ہے. تو ان سے ہی بالکل جی, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپریشنز لیڈ محمد محتشم صدیقی اینڈ واصفہ عمر who is marketing and communications lead. Thank you very much both of you for joining us in the program, and رمضان مبارک. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ایکو میراتھن کیا ہوتا ہے, اس کو ڈسکرائب کریں اس ایونٹ کو. شیل ایکو میراتھن ایک کمپٹیشن ہے جو کہ شیل ہر سال آرگنائز کرتا ہے, شیل گلوبل. اور بیسیکلی اس کے ڈفرنٹ ریجنز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ ریجن آرگنائز ہوتا ہے. پاکستان لائز ان دا بیسیکلی ایشیا پیسیفک اینڈ مڈل ایسٹ ریجن. اور یہ سال قطر میں آرگنائز ہوا تھا. اس کمپٹیشن میں 3 ڈفرینٹ فیول کیٹیگریز ہوتی ہیں, یہ کہ ہائیڈروجن, انٹرنل کمبشن انجن اور الیکٹرک ہوتی ہیں, اور 2 ڈیزائن کیٹیگریز ہوتی ہیں جو کہ پروٹو اور اربن ہوتی ہیں. اور ان ساری کیٹیگریز کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس خود ڈیزائن مینوفیکچر کر کے لے کر آتے ہیں فرام ڈفرنٹ کنٹریز, اینڈ دے کمپیٹ ان دا کمپٹیشن. بیسیکلی اس کی ایک ریس ہوتی ہے, اور جو کمپٹیشن ہے دیٹ بیسیکلی ٹارگیٹس فیول ایفیشنسی, کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ کتنا زیادہ کلومیٹر ٹریول کر رہی ہے, کتنے کم سے کم فیول کے اوپر. سو اس کے حساب سے ریسز ہوتی ہیں, دین وی گیٹ ان دا رینکنگ, اور اس کے حساب سے دین وی گیٹ دا. آپ کی کار الیکٹرک کار تھی دونوں؟ یس, وی پارٹیسپیٹڈ ود 2 کارز, اور دونوں الیکٹرک. سارے پارٹس بھی آپ نے خود یہیں پہ اسمبل کیے, سارے پارٹس بنے بھی یہیں پر؟ ایگزیکٹلی, وی ہیو اے ٹیم جس کے اندر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, الیکٹریکل, میکینیکل اینڈ کمیونیکیشنز, مارکیٹنگ. تو اسٹوڈنٹس ہی چیزیں ڈیزائن بھی کرتے ہیں, سیمولیٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کو فیبریکیٹ کر کے اسمبل کر کے گاڑی بناتے ہیں. تو اب واصفہ آپ بتائیے گا, آپ ٹیم لیڈر ہیں, تو آپ کا کیا اس میں رول تھا, اور جو ٹاپ 10 میں جگہ بنائی ہے وہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ وہ کتنی, اور کمپٹیشن کتنا چیلنجنگ تھا؟ اچھا, تو جہاں تک بات ہے, ہم لوگوں نے جو کمیونیکیشنز ایوارڈ جیتا, تو ایز اے مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن, تو ہمارا جو مین ٹارگیٹ تھا کہ اپنا میسج ایزیلی سارے لوگوں تک کنوے کر سکیں بائی سوشل میڈیا, بائی فزیکل اپیرنسز. ہم نے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کی تھیں
جن کے تھرو ہمیں یہ اوارڈ ملا. دوسرا ٹاپ 10 میں جہاں تک جگہ بنانے والے تو ہمارے ساتھ 61 کمپٹیشن میں ٹیمس تھیں جنہوں نے لائک ایک اچھا کمپٹیشن تھا, بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ٹیمس تھیں. تو مشکل تھا بٹ یہ تھا کہ کیونکہ اوبیسلی ہم لوگ بہت محنت کر گئے تھے. آفٹر 5 ایئرس ہم لوگ کمپٹیشن میں جائے تھے, انہوں نے پھر وہاں پہ جا کے کر لیا تھا الحمد للہ. لائک دیر واز لائک آلموسٹ ٹیکنیکل انسپیکشن اور سیفٹی انسپیکشن کلیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اینڈ ہم نے سب سے پہلے اس کو کلیئر کیا تھا. اچھا, سب سے مطلب کن چیلنجز کا مقابلہ کیا آپ لوگوں نے؟ سب سے مشکل جو تھا وہ وقت یا ٹائم یا کیا چیز تھی اس پورے ایونٹ کے اندر؟ اچھا, اگر ہم لوگ بات کریں اوور آل پورا جو 4 مہینے ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ مشکل تو شپمنٹ ہماری ہوتی ہے کہ وہاں گاڑیوں کو شپ کرنا فرام پاکستان ٹو قطر, وہ ایک تھوڑا مشکل پارٹ تھا. دوسرا وہاں پہ جو آپ کی ٹیکنیکل انسپیکشن سروی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھتے ہیں. لائک جیسے پاکستان میں ہمارا وہ والا انوائرمنٹ نہیں ہوتا, ہم لوگ بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ان کے اوپر نہیں فوکس کرتے, لیکن وہ لوگ ہر ایک مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل آپ کی گاڑی کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اگر آپ کا سیٹ بیلٹ بھی ہلکا سا لوز ہے تو اس پہ بھی آپ کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بہت چیلنجنگ پارٹ تھا کہ لائک 3 دن ہماری لگاتار ٹیکنیکل انسپیکشن چلتی رہیں, اینڈ دین آفٹر آل ہم نے وہ کلیئر کی تھی. اچھا, یہ جو کمیونیکیشن کمپٹیشن تھا یہ ذرا بتائیے گا, اس میں کیا محنت کی اور کیوں پہلی پوزیشن لا سکی؟ باقی لوگوں نے کیا, ان میں کیا کمی رہ گئی؟ اچھا, تو کمیونیکیشن اوارڈ میں نا آپ کے پاس یہ والا چیز ہوتا ہے کہ آپ اپروچ کیا اپلائی کریں. سب کے پاس اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا انسٹاگرام سب کے پاس ہے, آپ کے پاس مطلب اگر آپ آف لائن جائیں تو آپ کے پاس ایگزیبیشنس وغیرہ بھی سب کچھ ہے. بٹ ہم نے ایگزیکیوٹ اس طریقے سے ہم نے بہت کانٹینٹ نا بہت آڈینس اورینٹیڈ بنایا تھا. لائک فار ایگزامپل اگر ہماری یوتھ ہے تو وہ کس ٹائپ کے کانٹینٹ کو انگیج ہوگی. اگر ہمیں انسٹنگ کانسیپٹ کسی نارمل بندے کو بتانے تو ہم کس طریقے سے وہ بتا سکتے ہیں, تو اس کو کیٹیگرائز کر کے اور پھر ہم نے اس کو کانٹینٹ کو بنایا تھا. ہم نے بہت ساری نئی چیزیں بھی ٹرائی کی تھیں اپنے کانٹینٹ کے اندر کہ لائک ہم اگر ہم فار ایگزامپل اپنا گاڑیوں کو ہر جگہ لے کے نہیں جا سکتے تو ہم اس کے لیے AR بنا لیں, آگمنٹڈ ہم نے اپنی گاڑیاں بنا لی تھیں. تو وہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے کیا تھا جس میں ان کو وہاں پہ شیل کی جو جوری تھی ان کو بہت اپیل کیا تھا کہ لائک آپ نے ڈفرینٹ اپروچ اپلائی کی ہر چیز کے لیے. اچھا, اور اس ایونٹ سے پہلے آپ لوگوں نے کون کون سے ایونٹس میں اور پارٹیسپیٹ کیا اور کون کون سے اعزاز آپ؟ یہ بیسکلی ٹیم جو ہے یہ 2009 سے یونیورسٹی کے اندر ہے, اور جو ہمارا مین کمپٹیشن جس کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں وہی شیلیکو میراتھن ہے. بٹ ویل بی آلسو ٹارگیٹنگ اندر کمپٹیشن وچ از ٹیکنو فیسٹ جو کہ ٹرکی میں ہوتا ہے, اینڈ وہ بھی ایفیشنسی چیلنج ہے, یعنی اس کی بھی جو مین گول ہے وہ فیول ایفیشنسی ہے. تو انشاءاللہ ان دا کمنگ سپٹمبر ہم لوگ ٹرکی بھی جائیں گے ود اے ڈفرنٹ کار. دس از آل فرام اسپانسرز, یہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں جو کہ ہمیں اسپانسر کرتی ہیں. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ دا میجر اسپانسرز ایٹ دا مومنٹ, سو وی ہیو دا بگیسٹ ون از PSO ایٹ دا مومنٹ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے کیا آگے پلان کیا ہے, فیوچر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ٹیم انویژن کیا کرے گی اب آگے؟ اچھا, ویسے تو کمپٹیشن ہمارا ایک مین ٹارگیٹ ہے, بس اس کے علاوہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم ود ان پاکستان بھی کچھ ایسا سسٹم کریٹ کر سکیں جو پاکستان کے اندر کمپٹیشن ہو سکے. لائک ڈفرینٹ اسکولس کالجز مل کر ایک ایکو میراتھن ٹائپ ہی چیز ہم کچھ کروا سکیں. تو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہم لوگ جب یونیورسٹی میں آئے تو ہم اس کلچر کا پارٹ ہوئے, سو وی وانٹ کہ جو اسٹوڈنٹس ابھی کالج یا اسکولس میں ہیں وہ ابھی سے کیونکہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں, کافی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, تو ابھی سے اس چیز کا پارٹ ہوں. تو وی آر ٹرائنگ کہ ہم اپ کمنگ اسی سال یا اگلے سال ایک ایسا سملر کمپٹیشن پاکستان میں آرگنائز کریں جس میں وی انوائٹ ٹیمس فرام اسکولز اینڈ کالجز اینڈ دے وڈ بلڈ اے کار اینڈ دے وڈ کمپیٹ اگینسٹ ایچ ادر. کیونکہ ہمارے یہاں تو کار ویسے بھی مینوفیکچر نہیں ہوتی ہیں, وہ باہر سے آتی ہیں, امپورٹیڈ ہوتی ہیں, اسمبل یہاں پر ہوتی ہیں. تو کیا یہ چیز ہیلپ کر سکتی ہے پاکستانی انڈسٹری کو؟ ایگزیکٹلی, بیکاز اس کمپٹیشن میں اسٹوڈنٹس ہی ڈیزائن بھی کر رہے ہوتے ہیں, مینوفیکچر بھی کروا رہے ہوتے ہیں, کچھ خراب کر بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ باہر سے کروا رہے ہوتے ہیں, سیکنڈلی اسمبل بھی خود کر رہے ہوتے ہیں. سو ایگزیکٹلی دس از یو کین سے ایک بہت اچھا طریقہ ہے ٹو بلڈ دیٹ مائنڈ سیٹ انٹو دی اسٹوڈنٹس. جو ٹاپ 10 میں آپ لوگوں نے جگہ بنائی, وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا لرن کیا, کیا سیکھا؟ اوکے, سو ہم لوگ 6 سال کے بعد کمپٹیشن میں گئے تھے. ڈیو ٹو کووڈ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ جو شپنگ کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی, ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. سو دیور ٹیمز جو کہ ہائیلی ایکسپیرینس تھیں. اف آئی ٹاک اباؤٹ انڈونیشیا, تو میجر جتنی بھی ایوارڈز ہیں وہ ساری وننگز جو ہیں وہ انڈونیشیا کے پاس ہیں, بیکاز جو کووڈ کے ٹائم پہ کمپٹیشن انڈونیشیا میں ہوا تھا تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ اور ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا اسٹوڈنٹس کا, وہ کافی سیکھ گئے. سو دوسروں کی ایک تو پہلی چیز انٹریکٹ کرنا, ایکسپوجر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے, 16 ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اینڈ سیکنڈلی ان کا جو پروڈکٹ ہے اس کو دیکھ کے آپ کو کافی سیکھنے کو ملتا ہے, which we would be applying in the upcoming year تاکہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ اور بہتر ہو سکے. پرفیکٹ. تو آپ لوگ کو ایک میسج, جو جتنے بھی نوجوان آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کے توسل سے, کوئی ایک میسج دینا چاہتے ہیں ان کو, دونوں, یو کین ڈو فار آل دا ویمن ہو آر واچنگ یو, آپ
all the men? So I would just say کہ keep trying, keep pushing your boundaries, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کب کیا کر سکتے ہیں. ہمیں ہماری جو ہے کیپیبلٹیز کا نہیں پتا ہوتا ہے, بٹ ہمارے اندر وہ سب کچھ ہے جو باہر, لائک اگر میں بات کروں تو باہر بھی لوگ ویسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں, بٹ ہاں وہ لوگ اپنے آپ کو پش کرتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Yeah, because we are having limited resources. Such is limited ہمارے پاس, لیکن we have the talent, so we can push the boundaries and we can make Pakistan proud. Perfect. Push the boundaries and make Pakistan proud. Thank you very much for joining us on the program. Thank you آصفہ, بہت شکریہ آپ دونوں. بھائی آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بس کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو ریکگنیشن ملنا ضروری ہے تاکہ ہم اس چیز کو اپنے ملک کی کسی طریقے سے انڈسٹری سے یا معیشت سے اسے جوڑ سکیں. ایسے کھیلوں میں جن کا ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوا, سنو شوئنگ is something I've never heard before. Very impressive. شو ایسے ہی تھا. بریک پہ جاتے ہیں جی, stay with us. ویلکم بیک. اور پروگرام میں ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں 9 خارجی ہلاک کر دیے گئے ہیں. مزید اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ ہمیں بتائیں گے لئیک الرحمان. بتائیے گا لئیک. جی صدف, پہلی کارروائی ضلع محمد میں کی گئی ہے جہاں پر خارج کی موجودگی کی اطلاعات پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. سیکورٹی اہلکاروں کی اس کارروائی کے دوران 7 خوارج مارے گئے. تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 2 بہادر سپوت مالاکنڈ کے 37 سالہ حوالدار محمد زاہد اور چترال کے 26 سالہ سپاہی آفتاب علی شاہ شہید ہوئے ہیں. دوسری کارروائی ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مڈی میں کی گئی جہاں سیکورٹی اہلکاروں اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے اور 2 خوارج مارے گئے ہیں. مختلف نوعیت کے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے, جبکہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے اس عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا ہر قیمت پر خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. جی سر. ٹھیک ہے. لائک ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں. پہلی کارروائی محمد میں کی گئی جس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. 7 خارجی ہلاک ہوئے. ISPR کی جانب سے جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں اس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد زاہد اور سپاہی آفتاب علی شاہ شہید ہوئے. سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں جو دوسری کارروائی ہے اس میں 7 خارجی ہلاک ہوئے ہیں اور DI خان کے علاقے میں جو کارروائی کی گئی اس میں 2 خارجی ہلاک ہوئے. تو سیکورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن اس وقت جاری ہے اور دہشت گردی کے خاتمے تک فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی. جی ایک اور اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. کراچی میں نرسری شارع فیصل میں گیسٹ ہاؤس میں قتل کی جانے والی خاتون ارم کے ورثہ نے لاش رکھ کر گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کیا. احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی. ورثہ نے الزام لگایا کہ مقتولہ ارم کے شوہر عادل نے اسے قتل کیا ہے. مقتولہ نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ارم کو اس کے شوہر نے قتل کیا ہے. افضل خان سے مزید جان لیتے ہیں. ٹیپو سلطان کے علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس سے 25 سالہ ارم کی لاش ملی تھی جسے بہیمانہ طریقے سے چھرا مار کر قتل کیا گیا تھا. اس وقت ارم کی لاش کو لے کر ورثہ گورنر ہاؤس کے باہر پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. احتجاج کے دوران گورنر ہاؤس سے متصل سڑک پر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گئی ہے. جو مظاہرین ہیں ان سے جانتے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے. ارم کو دھوکے سے بلایا تھا فون کر کے, وہاں بلا کے اس نے بولا میری آخری ملاقات ہے, مجھ سے آخری ملاقات کر لو. تو وہاں کیک لایا تھا, کیک میں پتہ نہیں بے ہوشی کی دوائی تھی اور چھرا تھا. تو وہ پہلے کیک کھلایا اسے, تو پھر اسے چھرے سے قتل کر دیا, بے رحمی سے مار دیا اسے. ہم لوگوں نے سعید غنی کو بھی اپیل کیا ہے, لیکن سعید غنی نے بھی ہماری کوئی بات نہیں سنی ہے. پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس نے اس کے بھائی کو پکڑا تو رہائی اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. 50,000 روپے لے کے چھوڑ دیا پولیس والوں نے بھی. جی بالکل. ارم کے جو ورثہ ہیں وہ اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر سراپا احتجاج ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ مقتولہ ارم کا جو سابق شوہر ہے اس کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے. جی چلیں جی, اپڈیٹ تھی. ایک اور آپ کو کراچی سے خبر دکھا دیتے ہیں. کراچی میں خسرہ کے کیسز میں اضافہ. رواں سال سندھ بھر میں خسرہ کے 2000 سے زائد کیسز, جبکہ کراچی میں 2000 سے زائد کیسز, 900 کے قریب کیسز بتائے جا رہے ہیں. تو انور خان ہمارے ساتھ ہیں, وہ ڈیٹیل بتائیں گے. انور, کیا نمبر سامنے آئے؟ جیسے کہ کراچی میں 2000 کے حوالے جو کیسز رپورٹ ہوئے, 2000 مجموعی کیسز میں 900 کیسز کا تعلق کراچی سے. سرکاری اسپتالوں کے اندر خسرہ کے یومیہ 4 سے 6 مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے, جو کہ کراچی کے کسی ایک ایسا اسپتال کا ہے اور صورتحال زیادہ خطرناک ہے. اور ماہرین صحت کے مطابق خسرہ میں مبتلا بچوں کی عمر 5 سال سے کم ہے اور خسرے کے 22 سے نمونیا میں مبتلا کچھ بچے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں.
खसरा एक वायरल बीमारी जो ज्यादातर बच्चों में हमलावर होती है। सब सूरत-ए-हाल ये कि खसरा की इब्तिदाई अलामात में नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर चीजें शामिल है, और अगर खसरा मुतासिर करे फेफड़ों को तो नमूने के बाद मौत भी सामने आ जाती है। मजबूरी सूरत-ए-हाल ये बन रही है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खसरा की खतरनाक हद तक कैसे रिपोर्ट का जारी है। ये वजह शुमार है जो सरकारी ज़राए से हासिल हुए। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद के अंदर निजी अस्पताल है जहाँ के कैसे रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो खसरा जैसी अलादमी सूरत-ए-हाल बुनियादी वजह ये बन रही है कि बड़ी तादाद के अंदर वैक्सीन मौजूद है। वालिदैन की जानिब से मुबैना तौर पर लापरवाही सामने आई है कि जिन्होंने शेड्यूल के मुताबिक अपने बच्चों की वैक्सीन के मरहले को मुकम्मल नहीं किया। वो वैक्सीन जो कि बासानी हुकूमत की जानिब से फराहम की गई थी, अगर इसको मुकम्मल कर लिया जाता तो ये कैसे रिपोर्ट ना होते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह माफ़ करे कि खसरा मुझे हुआ था, और आपको पता है कब हुआ था? जब मेरे ओ लेवल्स के एग्जाम्स थे, एंड यू वोंट बिलीव के इतना प्रेशर होता है ना हमारे सीआई एग्जाम्स का, इन्विजिलेटर का, और फिर कैमरास लगे होते हैं। मॉल्टन कंट्री क्लब में था, और मुझे ना उन्होंने उठा के ना साइड पे बिठा दिया था, पार्टीशंस लगा दी ताकि बाकी बच्चों को सेपरेट कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था, और सामने उस पार्टीशन के अंदर मैं था और सामने इन्विजिलेटर थी। तो लेकिन ये है कि क्योंकि ये स्प्रेड करती है तो वो आपको याद रहा होगा वो एक्सपीरियंस। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मैंने एग्जाम्स किस तरह दिए थे। येट आई मैनेज टू गेट 4 A stars and 4 A's। चले क्या बात है, हमारा होनहार भाई स्टूडेंट जिसे कहते हैं मीजल्स के बावजूद भी अच्छे नंबर थे। चलें तो हम जरा कुछ रमजान के हवाले से बात कर लेते हैं। ये वक्त जब होता है ना, जब सब अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं काफी ज्यादा रश बढ़ जाता है, और अब तो मार्केट में बहुत रश बढ़ना शुरू हो गया है। तो जरा थोड़ा सा एक दूसरे के लिए स्पेस रखें, बर्दाश्त रखें, और दूसरों को भी जगह दें, इतनी जल्दी ना करें। आगे बढ़ने की जो हम भागम भाग कर रहे होते हैं ना, वो ना बिल्कुल बिल्कुल। अभी इतने अदम बर्दाश्त है ना हमारे मुआशरे, हॉर्न बजा दो ना तो रोजे का भी ख्याल रखते, सीधा शुरू हो जाते हैं लड़ाई करने। बिल्कुल, प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए, अपने अंदर पेशेंस पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें, अगले को भी एक्सेप्ट करें। और जहाँ लाइन खवातीन की लगी होती है ना वो काउंटर पे, वो जरा तहम्मुल के साथ खड़ी है, एक दूसरे को धक्का ना दें। चले जी, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपसे न्यू टॉपिक्स, न्यू आइडियाज। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। डालडा का रमजान 250 रुपए तक की बचत के साथ।